अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और शहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हनान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह ढेर खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। जनाब, फैसलाबाद का वेदर जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो चुका है। आज वैसे भी जुम्मतुल मुबारक है। पहले तो जुमे की बहुत इस मुबारक दिन की मुबारकबाद हो आप सबको, और मैं दुआ करता हूं कि आज का दिन जो है वो बड़ा ही खूबसूरत गुजरे आपका, और अल्लाह ताला इस मुबारक दिन के सदके हमारे तमाम गुनाह जो है वो माफ़ फरमाए और हमें अपने रस्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए, और इसके साथ साथ लोगों के साथ सिला रहमी करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत सारी गलतियां जो कि हमसे हुई और बहुत सारी गलतियां जो हमारी ज़िंदगी में दूसरों से हुई, दोनों की कोताहियों को जो है वो अल्लाह ताला जी माफ़ फरमाए, और ऐसे लोग जो कि हमसे खफा हैं अल्लाह ताला उनके दिल में भी रहम डाले, और किसी की अगर कोई बुराई आपके साथ की है, आपके दिल में भी उसके लिए सख्ती है, तो अल्लाह ताला जो है वो उसको नरमी में बदल दे और मामलात ज़िंदगी जो है उनको बेहतर बनाया जाए। वेदर के हवाले से गुफ्तगू कर रहा था जनाब। शहर फैसलाबाद का मौसम जो है वो बड़ा औसम हो चुका है, और औसम मौसम के अंदर शहरी खूब ख्वाबे जो है वो खाते हुए दिखाई दे रहे थे। गुज़िश्ता रोज़ मुझे बाहर निकलने का जब मौका मिला, मैं देख रहा था कि मामूल से ज़्यादा रश है। एक तो वीकेंड भी था उन लोगों का जो कि ज़्यादातर मजदूर तबका, क्योंकि मजदूर तबका हमारे यहाँ फैसलाबाद के अंदर डिवीज़न भर में मेरा ख्याल है जुमे की छुट्टी जो है वो होती है लोगों को, और जो सरकारी मुलाजमिन होते हैं उनका वीकेंड तो सैटरडे नाइट ही होता है। तो जनाब, कल मामूल से ज़्यादा रश था और लोगों ने बड़ा एंजॉय किया मौसम को। घर की छत पे ना रात में टहल रहा था, यूं महसूस हो रहा था जनाब जैसे आप नथिया गली आ गए या मरी के एनवायरनमेंट के अंदर आ गए। इतनी ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन इसके साथ साथ मुझे डर भी ऐसा था क्योंकि इससे पहले इस तरह का मौसम मुझे जून के अंदर या जुलाई के अंदर देखने को नहीं मिला कि बिना पंखे के आप अपने कमरे में जो है वो सो जाएं। क्लाइमेट चेंजेस बड़ी स्वेयर किस्म की हो रही हैं। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा इसका इफेक्ट होता क्या है शहर फैसलाबाद के अंदर। अलबत्ता आज सुबह जो है वो सूरज आंखें दिखा रहा है शहर फैसलाबाद को। मौसम जो है वो कुछ हद तक ठंडा तो है, लेकिन इसके साथ साथ धूप जो आज निकली है ना, इससे महसूस हो रहा है कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। आइंदा 24 घंटों में कैसा रहेगा वेदर, देखेंगे टुडेज वेदर में। मरियम हमारे साथ मौजूद होंगी। मरियम, बताइएगा कैसा रहेगा आज का मौसम, और महकमा मौसमियात के मौसम के हवाले से क्या कहना है? फैसलाबाद के मौसम की अगर बात की जाए तो दिन के आगाज में ही शहर का मतलब जो है वो जुज़वी तौर पर साफ है, लेकिन दिन का आगाज जो है वो किरणों के साथ, सूरज की खूबसूरत किरणों के साथ जो है वो हुआ है। तो उसके साथ साथ ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जो है वो भी जारी है, लेकिन फैसलाबाद में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश और इसके साथ साथ ठंडी हवाओं का सिलसिला जो है उसने फैसलाबाद के मौसम को बिल्कुल तब्दील करके रख दिया। लेकिन अगर आज के मौसम की बात करें तो आज मौसम जो है वो बिल्कुल तब्दील हो चुका है, क्योंकि दिन का आगाज जो है वो सूरज की किरणों के साथ हुआ है। तो उसके साथ साथ जो है हल्की ठंडी हवाएं चलने का जो है वो भी सिलसिला जारी है। तो उसके साथ साथ दर्जा हरारत में मामूली इजाफा जो है वो भी महसूस किया गया। इसके तक बात करें तो मौसमियात के मुताबिक अब कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि दोपहर के वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 44% है, जबकि हवाएं 4 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार चल रही है, और हवाएं चलने की वजह से फैसलाबाद का मौसम जो है वो तब्दील हुआ है और कदरे बेहतर जो है वो महसूस किया जा सकता है। लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 24 घंटों के अंदर जो है बारिश की कोई भी पेशन गोई नहीं की गई। हालांकि ये भी साथ साथ बताया जा रहा है कि आइंदा दिनों के अंदर फैसलाबाद का मौसम जो है वो मजीद गर्म और खुश रहेगा, क्योंकि जो बारिशें हैं उनका सिलसिला फिलहाल थम चुका है, लेकिन अब गर्मी जो है वो दोबारा से वापस आती हुई महसूस की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया मरियम, आप सूरत हाल से आगाह कर रही थी जैसा शहर फैसलाबाद का मौसम है। लेकिन इससे हटके अगर देखा जाए सियासी मौसम जो है वो बड़ा गर्मा गर्मी का शिकार है। मुस्लिम लीग नून की अगर बात की जाए स्पेशली तो काफ़ी मुतहरक नज़र आती है, और कोशिश की जा रही है कि जितने भी ऐसी पार्टीज़ जो कि इससे पहले इक़्तिदार में रह चुकी हैं उनसे जितने भी मेंबरान छोड़ के दूसरी पार्टीज़ की तरफ आ रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिशें नून लीग में शामिल किया जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर शामिल किया जाए, या इसके अलावा दूसरी जमातें भी इस हवाले से काफ़ी मुतहरक नज़र आती है। अलबत्ता देखना ये होगा कि आने वाले इलेक्शंस जो होने जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि अक्टूबर में होंगे, तो उससे पहले क्या हवा बनती है, फिजा क्या बनता है। जहांगीर तरीन भी मैदान में आ चुके हैं। चॉइस सर्वर काफली के हवाले से बड़े मुतहरक नज़र आते हैं। जैसा कि आपको पता है कि चॉइस सर्वर अगर फैसलाबाद में बात करें तो जो तकरीबन 2018 से लेके 21-22 तक जो गवर्नमेंट रही है उनके जितने भी मेंबरान हैं उनके साथ बड़ा अच्छा लाइजॉन था उनका, और जैसे ही उन्होंने उस पार्टी को छोड़ा उनके साथ लाइजॉन ख़त्म नहीं किया था, राब्ते में थे, और इसी वजह से बहुत सारे लोगों को टिकट भी नहीं मिल पाया था उस पार्टी से।
تو اب جتنے لوگوں کو ٹکٹس نہیں ملے یا جتنے لوگوں کو ٹکٹس ملے بھی ہیں جو ان کے ساتھ اچھے لائزون میں تھے، ان کی کوشش ہے کہ ان کو اتار کے کاف لیگ کے ساتھ شامل کیا جائے۔ گزشتہ دنوں کے اندر آپ نے دیکھا کہ چودھری ظہیر الدین کے بھائی جو ہیں چودھری علی اختر، انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا جو ہے وہ اعلان کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ وہ اکیلے نہیں تھے، شکیل شاہد بھی تھے جو کہ MP رہ چکے ہیں ہمارے شہر کے، احتشام جاوید جو کہ فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے فارمر پریزیڈنٹ بھی تھے، انہوں نے بھی پاکستان تحریک انصاف کو خیر بات کہا، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی لوگ وہاں پہ موجود تھے۔ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ اب نئی پارٹی جو وجود میں آ رہی ہے، جہانگیر ترین کی ہو یا کاف لیگ کو مضبوط ہوتے ہوئے دیکھیں، پاکستان مسلم لیگ نون میں لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھیں، پیپلز پارٹی کے اندر جاتے ہوئے دیکھیں، ایک نئی اسٹریٹجی یا نئی فضا جو ہے وہ قائم ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اسلام آباد سے اٹھ کے زرداری صاحب بھی جو ہے وہ لاہور پہنچے تھے، اور یہ دیکھنے کو ملا گزشتہ دنوں 25 لوگوں نے جو ہے وہ نامور لوگوں نے جنہوں نے آگے الیکشن بھی کمپیٹ کرنا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر شمولیت اختیار کی۔ آنے والے دنوں میں سچویشن کیا ہونے جا رہی ہے، اس موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے موسٹ سینئر رپورٹر عبد الرحمان موجود ہوں گے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں عبد الرحمان؟ عبد الرحمان، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں ہمارے شہر کے حوالے سے؟ کچھ بتائیے گا کہ کچھ گہما گہمی دکھ رہی ہے اوپرلے لیول پہ، اگر ہم بات کریں نا، یہ ٹکٹس دینا، چودھری شیر علی بھی متحرک نظر آئے، بہت ساری باتیں ادھر سے بھی سننے کو ملی، اور رانا ثناء اللہ گروپ بھی متحرک ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر کچھ چینجز نظر آئیں گے ہمارے شہر میں؟ حنان، دیکھیں، بالکل تبدیلی ہی ایسی چیز ہے جو کہ مستقل عمل ہوتا ہے، اور تبدیلی نظر آتی رہتی ہے، آنی بھی چاہیے۔ ٹکٹوں کی تقسیم میں بھی ہر بار آتی ہے تبدیلی، اس بار بھی آئے گی۔ تو یہ جو آپ نے بات کی، یہاں پر ایکٹیو واقعتاً نون لیگ کے لوگ بڑے ایکٹیو ہیں۔ دیکھیں، ابھی آپ نے جو مختصر سیاسی منظرنامہ پیش کیا، تو یہاں پر سب سے بڑا یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ یہ اصلی کنگ کون ہے؟ یہاں پر تمام لوگ جو پارٹیز چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو یہ کس پارٹی میں شامل ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، نون لیگ کی کوشش ہوگی کہ نون لیگ میں شامل ہو جائیں، پیپلز پارٹی بھی اسی کوشش میں ہوگی، کاف لیگ کی کوشش ہوگی ان میں شامل ہو جائیں۔ اس کے باہر اگر وہ کوئی پارٹی بناتے ہیں، اب دیکھیں جہانگیر ترین یا چودھری سرور، نشاندہی آپ نے کی، یہ دونوں اگر کوئی پارٹی بناتے ہیں تو اس میں کس کا نقصان ہے؟ PDM کا نقصان ہے سب سے زیادہ، کیونکہ یہ کل کو ان کے بے مقابل کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ PDM میں شامل جو حکومتی اتحاد ہے فیڈرل میں، وہ جہانگیر ترین یا چودھری سرور کو اپنی پارٹی بنانے دیں گے ان کے مقابلے میں؟ دیکھیں، پنجاب میں مقابلہ ہوگا PTI کا اور نون لیگ کا، سندھ میں ہوگا پیپلز پارٹی اور دوسری جو اتحاد ہے اس میں PTI بھی، جماعت اسلامی بھی، بلوچستان میں مکس حکومت بنتی ہے، KPK میں بھی PTI JUI کا مقابلہ ہوگا، اور اس کے علاوہ دیگر جو نیشنل ANP وغیرہ۔ تو اب یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ ایک نئے گروپ کو جو ہے وہ سامنے آنے دیا جائے؟ تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے جہانگیر ترین کی جو ہٹی ہے وہ چل نہیں پائے گی، نہ ہی چودھری سرور کی چل پائے گی۔ یہ لوگ اپنی پارٹیز نہیں بنا سکتے، ان کی قسمت جیسے شیخ رشید ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کسی کے ساتھ مل کر تو چل سکتے ہیں، لیکن اپنی لوگ دیکھیں، لوگ ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے۔ لوگ کبھی بھی جہانگیر ترین کو وزیر اعظم دیکھنا نہیں چاہتے، لوگ چودھری سرور کو وزیر اعظم دیکھنا نہیں چاہتے، لوگ کاف لیگ والوں کو PM نہیں دیکھنا چاہتے، حالانکہ ایک بار بن بھی گئے تھے مشرف دور میں۔ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ نواز شریف کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں، مریم نواز کو دیکھنا چاہتے ہیں، پیپلز پارٹی والے بلاول کو دیکھنا چاہتے ہیں، JUI کے تھوڑے بہت لوگ مولانا کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ مشرف دور میں انہوں نے کوشش بھی کی تھی، امریکہ کو بتایا تھا کہ وہ بڑے اچھے ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو یہ سوال ہے کہ مطلب جہانگیر ترین ویسے بھی نااہل ہے، تاحیات نااہل کیا ہوا ہے، اب وہ ریٹ جو ہے وہ اس پہ اب جو پروسیجر بل ہے اس میں یہ شک بھی شامل کی گئی ہے کہ تاحیات نااہلی ختم کی جائے، اور جو لارجر بینچ بنے گا وہ پچھلے بینچ سے بڑا ہوگا، تو یہ ایک اچھی بات بھی ہے۔ اس میں میاں نواز شریف کی نااہلی کا تعین ہو جائے گا کہ وہ ایک مدت کے لیے، 5 سال کے لیے، کتنے سال کے لیے، جہانگیر ترین کا بھی ہو جائے گا، اور یہ ان کا آئینی قانونی حق بھی ہے۔ تاحیات کسی کو نااہل کرنا ویسے بھی جو ہے وہ غیر آئینی، غیر قانونی ہے۔ تو یہ منظرنامہ واقعتاً ہی بڑا دلچسپ ہونے جا رہا ہے، لیکن ایک چیز اس میں صرف مسنگ لنک ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پر چھوڑ کر تو جا رہے ہیں، تو ان کا جو اگلا محاذہ وہ کہاں پہ ہوگا؟ دیکھیں، زرداری صاحب لاہور میں آگے بیٹھے رہے، جنوبی پنجاب سے تو لوگ شامل ہوئے، سینٹرل پنجاب سے کوئی نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ سینٹرل پنجاب ابھی بھی نون لیگ کے سپرد ہے، تو پھر نون لیگ میں کیوں نہیں شامل ہو پا رہے نا؟ میاں نواز شریف نے منظوری دے دی ہے
کہ تمام لوگ آ جائیں نون لیگ میں شامل ہو جائیں، ابھی بھی شامل نہیں ہو رہے. ٹاسک کہا جا رہا ہے کہ حمزہ شہباز کو ملا ہے اس وقت. تو ابھی تک اتنے دنوں میں کیوں جو ہے وہ پارٹی کے دروازے نہیں کھولے جا رہے؟ کہیں نہ کہیں کوئی مسنگ لنک ہے جس کی وجہ سے سبھی کو مسائل کا سامنا. ریزسٹنس جو ہے وہ جو پہلے ٹکٹ ہولڈرز ہیں، سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کی طرف سے بڑی شو کی جا رہی ہے. میرے سننے کے مطابق، ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں، کہ نئے بندوں کو پارٹیز میں اب جگہ نہیں دینی. ہم نے ساری مشکلیں کاٹی ہیں، مشکلیں کاٹ کے ان کا کہنا ہے کہ کوئی اور آ کے پارٹی میں جگہ بنانی شروع کر دے، ان سے ہضم نہیں ہوگا. یہ بات آپ کی درست ہے. دیکھیے میاں عبد المنان صاحب یا حاجی اکرم انصاری صاحب یا میاں فاروق، 3 بندے ہیں جن کے مد مقابل بندے آنا چاہتے ہیں جو پارٹیز چھوڑ چکے ہیں. تو یہ واقعتاً ان کے لیے مسئلہ ہوگا کہ وہ سینئر اراکین ہیں جنہوں نے ساری زندگی پارٹی کے لیے دی، تو یہ برداشت کرنا کوئی آسان تو نہیں ہے. دیکھیں مشکل ہو جائے گا اگر کموکا، شیخ خرم شہزاد یا رضا نصر اللہ گمن واپس نون لیگ میں آتے ہیں، تو یہ پارٹی قیادت کے لیے بھی بڑا مسئلہ ہوگا. یہاں پر جو لوکل لیڈرشپ ہے اس کے لیے بھی مسئلہ بڑا ہوگا. اور جو لیکن ایک چیز ہے عبد الرحمان، آپ اس چیز کو سیکنڈ کریں گے، ان تینوں کے پیچھے ووٹ بینک ذاتی طور پہ بھی ہے. ان کا جو ذاتی ووٹ بینک ہے حلقے کے اندر ان لوگوں کا ہے. آپ کیا کہیں گے اس کو؟ حنان دیکھیں، تینوں لوگ پی ٹی اے کے ٹکٹ پر جیتے اور تب جیتے جب پی ٹی اے اپنی مقبولیت کی انتہا پر تھی. اب وہ چیز سامنے نہیں ہے. یہ اگر تو کوئی آزاد الیکشن جیتے ہوتے تو پھر تو یہ سمجھ آتی. انہوں نے تینوں کی آزاد وجہ الیکشن جو چیمہ صاحب جیتے تھے ان کا پھر بعد میں ان کا بھی ٹکٹ کے اوپر صفایا دیکھیں کیا حال ہوا. ایگزیکٹلی ان کا بھی صفایا ہو گیا. تو یہاں پر اب جو پچھلے کچھ عرصے سے پنجاب بھر میں جو ہے وہ آزاد جیتنے والوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، پارٹیز مضبوط ہوتی جا رہی ہیں. تو اس صورتحال میں کہ جب یہ 3 لوگ وہی ہیں جن کی وجہ شہرت بھی پارٹیاں بدلنا ہے، کہ جو پارٹی ان کو لگتا ہے اقتدار میں آ رہی ہے اس میں وہ شامل ہو جاتے ہیں، چھلانگ لگا دیتے ہیں. تو یہ ہم نے یہ اچھا، یہ آپ نے اچھی مثال دی چیمہ صاحب والی، کہ جو جب نون لیگ نے لوٹوں کو ٹکٹ دیا جولائی میں 2022 میں، صفایا ہو گیا پنجاب میں، اور اس کی وجہ سے ان کی پنجاب کی حکومت بھی فارغ ہو گئی. دیکھیں اگر یہ 20 میں سے 10 سیٹیں جیت جاتے، 8 سیٹیں بھی جیت جاتے، تو پنجاب میں آج بھی ان کی حکومت ہوتی، اسمبلی نہ توڑنی پڑتی، یہ سارا کچھ جو معاملہ بنا وہ نہ بنتا. تو یہ سارا کچھ ان لوٹوں کی وجہ سے ہوا جن کو پی ٹی اے میں لوٹے بنے، نون لیگ میں آئے اور نون لیگ کے لوکل لوگوں نے ان کو قبول نہیں کیا. آزاد علی تبسم اس کی مثال، فیصل آباد میں، دوسرے ضلعوں میں اسی طرح سے لوگوں کی مثال ہے کہ جنہوں نے ان کو قبول نہیں کیا، ان کی مخالفت کی، اور وہ تھوڑے بہت ووٹوں سے یا بڑے مارجن سے ہر جگہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ الیکشن ہار گئے. جبکہ دوسری جانب تمام لوگ اتحاد میں تھے، متحد تھے، متفق تھے، ان کی اس طرح سے مخالفت نہیں ہوئی کہ جس طرح سے ہونی چاہیے تھی، لہٰذا وہ جیت گئے اور حکومت بنا لی. تو اب یہاں پر یہ بڑی بات ہے کہ یہ نون لیگ اگر ان کو لے لیتی ہے تو پھر اکٹھے کیسے رکھے گی؟ اگر پیپلز پارٹی لے لیتی ہے تو پھر تو وہ نون لیگ کے مقابلے میں آ جائے گی، اور یہ شاید اگلا الیکشن جو ہے وہ کولیشن میں لڑیں، جو اتحاد بنے، یہی پی ڈی ایم کا الیکشن ہو اور مخالف جماعتوں کے لڑا جائے پی ٹی اے کی دوسری جماعتوں کا جو کولیشن بنے گی. تو یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا حنان انہیں ایڈجسٹ کرنے کا، کہ یا تو ایم این اے کو ایم پیز کی ٹکٹ پہ ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، چھوٹی سیٹوں پہ لانا پڑے گا، یا پھر اگر انہیں پارٹی میں لے آئے، ٹکٹ نہ دیا، انہوں نے دیکھیں کاغذات نامزدگی جمع کروائے انہیں، وہ اگر آزاد کھڑے ہو جاتے ہیں، جو ووٹ بینک کی آپ نے بات کی، اگر وہ 10 ہزار بھی خراب کرتے ہیں تو یہی ووٹ ہوتا ہے جس کا فرق ہوتا ہے. دیکھیں 2018 میں تقریباً 40 سے 50 ایسی سیٹیں تھیں جہاں پر جیتنے والا امیدوار جو ہے وہ 2 سے 3 ہزار یا 5 ہزار سے نیچے جیتا. تو یہ آزاد ان کا تو اچھی طرح سے راہ لے جائیں گے. تو یہ بڑا مسئلہ بنے گا. اب کچھ ہی دنوں میں منظرنامہ کلیئر ہو جائے گا. دیکھیں ایک اور چیز، میاں نواز شریف صاحب واپس آنے والے ہیں، ان کی ریٹ جو ہے وہ دائر کی جا رہی ہے. سپتمبر میں کچھ سیٹوں پہ جو ہے نئی پوسٹنگ ہو جائے گی، تو پھر ان کے آنے کا زیادہ چانسز ہے. اور یہ رانا ثناء اللہ خان نے ابھی یہاں پر 8 اکتوبر جو 28 مئی کو کیا اجلاس اپنی ریلی کے بعد، اس میں انہوں نے کہا کہ ایسا موقع الیکشن کا کبھی بھی نہیں مل سکتا. انہوں نے کہا کہ 8 اکتوبر کو الیکشن کروانے کے لیے جو ہے وہ پوری کوشش کی جائے گی، پنجاب کے پی کے تمام صوبوں کے مرکز کے الیکشن ہو جائیں، کیونکہ اس میں دیکھیں مخالف پارٹی بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکی ہے. پولیس پیچھے ہے، ان کے اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہے، ان کے تمام ادارے ہیں، پرویز الہی صاحب بھی پکڑے گئے ہیں، کوئی بندہ بھی باقی نہیں بچا. تو اس حالات میں اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو یہ نون لیگ کے جیتنے کے واضح امکانات ہیں. اور اگر نون لیگ جیت جاتی ہے پھر معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ ان کے پاس 5 سالہ مینڈیٹ آئے گا. پاکستان میں 5 سال وزیر اعظم پورے تو نہیں کرتے، لیکن چلو 3-4 سال تو پورے کریں گے نا، کچھ تو اسٹیبلٹی آئے گی. ایگزیکٹلی. یہ ڈیل بھی ہو جائے گی آئی ایم ایف کے ساتھ جس کا معاملہ بنا ہوا ہے. ویسے تو توقع ہے کہ اسی ہفتے میں ہو جائے گی.
8-9 جون کو جو انہوں نے بجٹ پیش کرنا ہے اس سے پہلے ڈیل جو ہے وہ سرے چڑھ جائے گی، کیونکہ اس میں جو رکاوٹیں تھیں وزیر اعظم نے فون کر کے دور کروائیں. پھر یہاں پر اوپن مارکیٹ کا اور جو انٹر بینک ڈالر کا ریٹ فرق تھا وہ دور کروایا. کل 20-25 روپے کا فرق آیا، آج بھی شاید 5-10 روپے کا فرق آئے، اگلے ویک میں بھی وہ فرق دور ہو جائے گا جو فرق بنا ہوا تھا اس میں. تو پھر IMF ڈیل بھی شاید جو ہے وہ مل جائے. قیمتیں کم ہو رہی ہیں، کچھ فیول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے کچھ معمولی فرق تو پڑا ہے. پام آئل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، آٹا کم ہوا ہے، جو یہاں پر گندم اسمگل ہوتی تھی وہ نہیں ہوئی، یہاں پر لوکل قیمتیں کم ہوئی ہیں. لیکن مسئلہ اب یہ بنا کہ FBR کو 463 ارب روپے کی ٹیکس شارٹ فال کا سامنا ہے. جو پاکستان کی مارکیٹس ہے، پاکستان کے سٹورز ہیں، وہ اسمگل شیا سے بھرے پڑے ہیں. ہم ڈالر تو بچا پا رہے ہیں لیکن اپنی جو اکانومی ہے وہ داؤ پہ لگائی ہوئی ہے. لانگ ٹرم پالیسیز نہیں بنائی جا رہی، شارٹ ٹرم پالیسیز اسحاق ڈار لے کے چل رہے ہیں. روزانہ آج کا دن نکل جائے، کل کا نکل جائے، ویک نکل جائے، لیکن جو ہوتی ہے نا 1 سال کی پالیسی، 3 ماہ کی، 3 سال کی، 5 سال کی، اس پر نہیں آیا جا رہا. اس پہ تب بھی آ سکتی ہے. یہ ہمیشہ کہا جا رہا ہے کہ جب الیکشن ہوگا اس کے بعد جو نئی حکومت آئے گی ان کے پاس فریش مینڈیٹ ہوگا، ان کے پاس پبلک کا دیکھیں بہت بڑی تعداد کا ووٹ ہوگا. وہ جتنی بھی میجورٹی سے جیت کے آتے ہیں وہ کروڑوں میں ووٹ لے کے آئیں گے. اب تو 1.5 کروڑ سے کم والا جو ہے وہ حکومت بھی نہیں بنا سکتا. تو یہ ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہوتا ہے جو ان کے پاس آئے گا. اسمبلی میں ان کی بڑی میجورٹی ہوگی، پوری دنیا ان کو کسی اور طرح سے ڈیل کرے گی. PDM کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا ہوا تھا کہ ان کے پاس فریش مینڈیٹ نہیں تھا، اور آتے ساتھ ہی ان کی غلطی ہو گئی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن میں جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد حکومت لمبی کرنی شروع کر دی. تو اس غلطیوں کا خمیازہ پوری قوم نے بھگتا، نون لیگ نے بطور سیاسی پارٹی بھگتا کہ کلیئرٹی نہیں تھی. لیکن نئی حکومت جو 8 اکتوبر کو الیکشن کے بعد بنے گی اس میں بڑی کلیئرٹی ہوگی، اس میں فیصلے لینے کی جو ہے وہ بڑی صلاحیت ہوگی، اس میں ڈیل کرنے کی بھی صلاحیت ہوگی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر سکے گی، وہ بیرونی ممالک سے ڈیل کر سکے گی. اسپیشلی جو IMF کے معاملے ہیں وہ نہیں ہوں گے، کیونکہ دیکھیں IMF جب بھی نئی حکومت آتی ہے اس کے ساتھ اچھی ڈیل میں جاتا ہے، لیکن جب وہ حکومت جا رہی ہوتی ہے پھر ان کی شرائط سخت ہونا شروع ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. تو شہر کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کوئی نئی تبدیلیاں آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ اب تو کوئی بندہ باقی رہ نہیں گیا. دیکھیں سارے لوگ جو ہے وہ چھوڑ رہے ہیں. یہاں پر علی اختر کو تیمور ٹریول کا ایک نوٹس 10 کروڑ کا آیا، یہاں پر خبر ہم نے دی، تو اس کے بعد اگلے دن وہ پارٹی چھوڑ گئے. ان کے بھائی چوری زیر الدین، ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں. شکیل شاہ کو تو ٹکٹ ہی نہیں ملا لیکن وہ بھی احتیاطاً چھوڑ گئے. رانا زاہد محمود، رانا اسرار خان، مطلب جن کو ٹکٹ سے زیادہ تر ویسے فری کیا گیا نا. لیکن ایک اور بڑی چیز ہے، جن کو فارغ کیا گیا اور جو سب سے نچلی لسٹوں پہ تھے نا وہ بڑے متحرک ہو گئے کہ یار شاید ہن سان ٹکٹ لگ جائے. ایگزیکٹلی یہ تو دیکھیں ہر ایک کا حق ہے. پھر جو دیکھیں صرف 2-3 ہی لوگ ہیں، ایک بسرا رہ گیا، ایک اسماعیل سیلا ہے، شاید 2-4 لوگ ہی جیل میں بچے ہیں. کاسٹرو بھی نکل کے تو ایسے ہیں جو کونسلر بھی نہ بنے، انہوں نے بھی MNA کے لگا دیے پوسٹر کہ انشاءاللہ MNA. تو اب کیونکہ سیٹیں خالی ہیں بھائی، جس کا جو دل کرتا ہے وہ ایگزیکٹلی. اور پھر جو اب ہر ایک کا جمہوری حق ہے. دیکھیں مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ صورتحال نہ بنے کہ انہیں ٹکٹ دینا پڑے. جو انشاءاللہ MNA لگا رہا ہے نا اس کے گھر پہ ٹکٹ پوسٹ آ جائے کہ چلیں بھائی لڑیں، اب آپ نے پوسٹ لگائی ہے. تو یہ تو خیر ایک مذاق تھا، لیکن بہرحال صورتحال کافی جو ہے وہ خطرناک بنی ہوئی ہے، بڑی نازک بنی ہوئی ہے کہ جس طرح سے مسلسل کریک ڈاؤن جاری ہے یہ شاید جو ہے وہ صورتحال مزید اس سے زیادہ خراب ہو جائے. لیکن دیکھیں آپ، یہ سیاسی استحکام آیا چاہے جیسے بھی آیا، جو ہمیشہ میں بات کرتا ہوں کہ سیاسی استحکام اگر آئے گا تھوڑا بہت تو اس سے جو ہے وہ معیشت بہتر ہوگی. دیکھیں تھوڑی سی سختی ہوئی ہے، اپوزیشن سائڈ پہ ہوئی ہے، حکومت کو تھوڑا سا سنبھلنے کا موقع ملا ہے. تو ہر چیز میں پچھلے آپ 10 دن کی دیکھ لیں کہ مہنگائی بھی تھوڑی کم ہوئی ہے. زیادہ چیزیں نہیں فرق پڑا، تھوڑا سا مطلب 38% پہ مہنگائی کی شرح ہے. پام آئل کم ہوا ہے، فیول تھوڑا کم ہوا ہے، ڈالر نیچے آیا ہے. تو اگر یہ 1 مہینہ 2 مہینے اور چلتا ہے تو اس کا کتنا زیادہ امپیکٹ پڑے گا. اور یہی اپوزیشن کے ساتھ اگر مساق جمہوریت کیا جاتا ہے، مساق معیشت کیا جاتا ہے، تو اس کا پورا 5 سال کے ٹرن اوور پہ فرق پڑ سکتا ہے. پھر اگر آپ جو یہاں پر چارٹرڈ آف اکانومی میں جاتے ہیں کہ یہاں پر کوئی بھی پالیسیز تبدیل نہیں کی جائیں گی ڈالر کو لے کر یا ایکسپورٹ امپورٹ کو لے کر، تو اس کا اور زیادہ جو ہے وہ فرق پڑے گا. اور جب لانگ ٹرم پالیسیز بنائی جائیں گی تو دیکھنا جو ہے وہ ہمارا ملک بھی جو ہے وہ بہتر ہوگا. جن ہم ممالک کی مثالیں دیتے ہیں، انڈیا کی، چائنا کی یا دوسرے تمام ممالک جو ہم سے آگے نکل رہے ہیں، ایون کہ سری لنکا جو ڈیفالٹ سے نکل کے اب دوبارہ بہتر ہونے جا رہا ہے، تو یہاں پر وہ مثالیں یہی ہے کہ انہوں نے پھر کام کیا، انہوں نے کچھ سختیاں کی ہیں، انہوں نے کچھ نئے ٹیکسز عائد کیے ہیں، یا انہوں نے کچھ جو ہے وہ
پالیسیز بنائی ہیں لانگ ٹرم کہ ہم نے یہاں سے کیسے نکلنا ہے، تو وہ بڑی کامیابی سے بچ کے نکلے۔ بجٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے جو آنے جا رہا ہے؟ بجٹ یہ آخری بجٹ ہے ممکنہ طور پر، الیکشن ایئر ہے، اکتوبر میں الیکشن ہے، 2 مہینے ان کے پاس زیادہ سے زیادہ، یہ بڑا فرینڈلی بجٹ ہوگا۔ IMF کے ساتھ مشاورت کے بعد فرینڈلی بجٹ دیا جائے گا جس میں کوئی نئے ٹیکسز نہیں لگائے جائیں گے نا، کوئی نیا ٹیکس نہیں ہوگا، تھوڑا بہت ٹیکسز میں جو ہے وہ ری شفلنگ کی جائے گی، لیکن مجموعی طور پر یہ ویسے بھی وزیر اعلیٰ پنجاب نگران بھی کہہ چکے ہیں کہ جو پنجاب کا بجٹ ہے یہ تو 4 ماہ کا ہوگا نا، اکتوبر تک کے لیے ہوگا، جو نئی حکومت آئے گی وہ اکتوبر کے بعد منی بجٹ یا دوبارہ سے بجٹ دے گی، لیکن جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ پورے سال کا بجٹ دے گی، لیکن اس میں بڑا فرینڈلی سا بجٹ ہوگا۔ اس پہ مزید بھی گفتگو کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، آپ کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ ہیں نا۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ عبد الرحمان موجود ہیں، ان سے مزید گفتگو کرتے ہیں۔ عبد الرحمان، بجٹ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، آپ بتا رہے تھے بجٹ کے حوالے سے، پنجاب کے بجٹ کے حوالے سے بھی بتائیے گا بریفلی، اور وفاق کے۔ حنان دیکھیں، پنجاب کا تو 4 مہینے کا کہہ چکے ہیں نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب کے 4 مہینے کا بجٹ پیش کیا جائے گا، اس میں 4 مہینے کے بعد جو ہے وہ جو بھی نئی حکومت بنے گی وہ اپنے حوالے سے بجٹ پیش کرے گی، اور اس میں بھی اسپیشلی تنخواہوں پر فوکس کیا جائے گا۔ امید ہے کہ جو ہے وہ 50% تک کم سے کم بڑھائی جائیں گی، تاکہ جتنی مہنگائی بڑھی ہے اس حساب سے جو سرکاری ملازمین ہیں وہ کمپنسیٹ کر سکیں۔ کم از کم تنخواہ جو ہے وہ کافی زیادہ رکھنے کا پلان ہے، 30 سے اوپر ہوگی، 32 یا 35 کے قریب، پھر اس پر امپلیمنٹ بھی کروایا جائے گا تاکہ یہ بھی لوگوں کی بہتری آ سکے جو مہنگائی کی صورتحال بنی ہوئی۔ تو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ خسارے کا بجٹ فی الحال پیش کرنے جا رہی ہے، اور یہ سارا بجٹ جو ہے وہ توقعات پہ مبنی ہوگا، کیونکہ ڈیل جو میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ وہ ابھی تک جو ہے میچور نہیں ہو پا رہی، میچور ہوتی ہے تو $1.1 بلین ملے گی، پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دوسرے دوست ممالک سے جو پیسے لینے آسان ہو جاتے ہیں، اور جو ہمارا زر مبادلہ کے ذخائر، جو کل کی خبر ہے کہ وہ دوبارہ سے سنگل ڈیجٹ میں آ گئے ہیں، 9 کچھ بلین ڈالر رہ گئے ہیں باقی، جس میں زیادہ تر کمرشل بینکوں کے پاس اور اسٹیٹ بینک کے پاس کافی کم ہے، تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ پھر اس کے علاوہ جو یہاں پر ملکی زر مبادلہ باہر جاتا ہے یا جو لوگوں کو ریلیف دینا ہوتا ہے، دیکھیں 2 ہی طریقے ہیں نا، کہ یا تو آپ ایکسپورٹ کر لیں، وہ ہو نہیں پا رہی، بڑی کم ہے، 6 سے 7 ارب ڈالر کا گیپ رہنے کی توقع ہے۔ اوورسیز جو گیپ کی وجہ سے کم بیچ رہے تھے ہنڈی کے ذریعے، اور صرف یہ اپریل کی اگر بات کریں، مئی کی بات کریں، کم از کم جو ہے وہ 20 سے 25% لوگوں نے ہنڈی کے ذریعے بھیجے، کم بھیجے اسٹیٹ بینک کے ذریعے۔ تو اب جو یہاں پر اسٹیٹ بینک نے پابندی لگائی ہے کہ جو کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ادائیگی ہوتی ہیں وہ اوپن مارکیٹ کی بجائے انٹر بینک ریٹ کی جانب سے ہوں گی، تو اس کا یہ فرق پڑا ہے کہ یہاں پر ڈالر 20 سے 25 روپے ایک دن میں سستا ہوا ہے، مزید سستا ہوگا اور برابر آ جائے گا۔ دیکھیں اسحاق ڈار جو ہے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بھی کہہ رہے تھے کہ 90 کی دہائی میں جب اوپن مارکیٹ کا اس طرح سے تصور نہیں تھا، سارے پیسے اسٹیٹ بینک کے ذریعے آتے تھے، تو یہ بڑا فائدہ ہوتا تھا۔ اب جو اوپن مارکیٹ کا تصور ہے ہنڈی کے ذریعے، تو اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے، اگر اس پر ہی قابو پا لیا جاتا ہے تو یہ 5 سے 6 ارب ڈالر کی جو بلیڈنگ غیر قانونی طور پر ہو جاتی ہے وہ نہیں ہوگی۔ تاہم یہ کچھ اقدامات حکومت نے اچھے لیے، امید ہے کہ یہ بھی نہیں ہوگی، اور اگر ڈالر 270-80 پہ بریک لگا لیتا ہے، آنے والے دنوں میں مزید تھوڑا نیچے آ جاتا ہے، فیول پرائس یہ روس سے جو آ رہا ہے یہ 10-20 روپے کر کے جو ہے وہ 250 یا 200 تک لے آتے ہیں، تو حنان مہنگائی کی جو شرح ہے وہ 40 کی بجائے 20% پہ آ جائے گی، اور لوگوں کو واقعتاً ایک بڑا ریلیف ملے گا، اور یہ بڑی بات ہوگی اگر یہ ان کی جو مطلب اگست کے مڈ تک ہے حکومت شہباز شریف کی، اگر یہ اگست کے مڈ تک جو پیٹرول ہے وہ 200 روپے تک لے آتے ہیں، جو پام آئل ہے وہ 500 تک لے آتے ہیں یا 450 تک، اسی طرح سے جو ڈالر ہے وہ 250-60 کے درمیان فلکچویٹ کرتا ہے، تو یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اچھا گوش صاحب، فیصل آباد میں نون لیگ میں نئے چہرے ٹکٹس کے حوالے سے جو آپ کو لگتا ہے کہ دیکھنے کو ملیں گے اس دفعہ، اپنا انالیسس دیں اس کے اوپر۔ دیکھیں حنان، ایم پی ایز میں تو جو چوری شیر علی گروپ ہے وہ انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں، ایک شراز کالو ہیں، ٹھیک ہے، جو میئر کے کینڈیڈیٹ بھی رہے ہیں، ملک اشرف ہے آپ کے حلقے میں جو ان کے قریبی ساتھی ہیں اور بلدیاتی امید پہلے رہے ہیں، شاید ناظم یا چیئرمین جو بھی رہے ہیں، پھر اسی طرح سے جو خواجہ رضوان کے حوالے سے انہوں نے ماضی میں بھی بڑی کوششیں کی ہیں، ابھی بھی کوششیں کریں گے، تو یہ 3 ان کے قریبی لوگ، کیونکہ طاہر جمیل اور عابد شیر علی
یہ تو میرٹ پہ ٹکٹ چلتے ہیں نا، اب ان کو گروپنگ سے نکال دیں، یہ تو ملیں گے ٹکٹ انہیں. یہ 3 نئے لوگ ہیں جن کے لیے چودھری شیر علی ذاتی طور پر کوشش کر رہے ہیں. منی خان کے بارے میں تو سمجھا جاتا ہے نا کہ وہ یہ دونوں گروپ بھی ان کے اینٹی چل رہے ہیں، اینٹی ہی ہے یا پرو نہیں ہے، اور وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ میاں نواز شریف کے ساتھ ہیں، اور یہ دونوں دڑوں میں چلے جاتے ہیں. ویسے منی خان کی اچھی صفت ہے. 28 مئی کا جو رانا ثناء اللہ خان نے پروگرام کیا تو یہ اس میں موجود تھے. چودھری شیر علی کو پروگرام کرتے ہیں تو وہ اس میں بھی موجود ہوتے ہیں. صحیح جو لیگی ہیں فیصلہ آباد میں وہ ایکچولی منی خان صاحب ہی ہیں. تو یہ لیکن بہرحال دونوں گروپس جو ہے وہ ان کے ٹکٹ کے حق میں نہیں ہوں گے، میں آپ کو پہلے بتا دوں. پھر ایک ٹکٹ جو ہے وہ رانا احسان افضل خان کو بھی لازمی دیا جائے گا، اور یہ ٹکٹ بھی کسی گروپ کی وجہ سے نہیں، یہ میرٹ کی وجہ سے دیا جائے گا نا. جیسے امین بٹ بھی متحرک ہیں کہ یار ایگزیکٹلی امین بٹ بھی بڑے متحرک ہیں، اور امین بٹ جو ہے وہ شہر کی سیاست میں بڑے مضبوط ہیں، شہر کی سیاست کے پاوے ہیں وہ بیسیکلی نا. انہوں نے جس طرح سے یہ دیکھیں جب بڑا ان کا زور چل رہا تھا پی ٹی آئی کا تو 8 بازاروں میں اس وقت میں بھی انہوں نے پنگا ڈالی رکھا. ہاں پھر رانا ثناء اللہ خان کی جب گرفتاری ہوئی تو مجھے یاد ہے کہ سارے لوگ جو ہے وہ سزوکی گاڑیوں میں چھپ کے آ رہے تھے کلٹس پہ، مہران پہ، اور امین بٹ جو ہے وہ بڑی ریلی لے کر آئے تھے. حالانکہ انہیں بڑے فون آئے، جیل میں بھی رہنا پڑا، تو سب سے بڑی ریلی امین بٹ کی تھی جب جو ہے وہ رانا ثناء اللہ خان کو گرفتار کیا گیا، اور سارے جو ہے وہ چھپے ہوئے تھے، فرمائشی گرفتاریاں دے رہے تھے. تو بہرحال یہ شہر کی سیاست پر ان کا ہولڈ ہے. انہیں اگر ٹکٹ دے دیا جاتا ہے تو یہ جیتنے کی پوزیشن میں ہے، ورکرز بندے ہیں یہ. میں مطلب اچھا احسان افضل ایم این اے کی ٹکٹ کے اوپر آنا چاہ رہے ہیں، اب ایم پی اے پہ انہیں منا دیا گیا، ایم پی اے کی ٹکٹ پہ آئیں گے، انہیں ٹکٹ دیا جائے گا ایم پی اے کا. اگر حلقہ بندیاں نہیں ہوتی تو کسی بھی حلقے سے انہیں جو 111 یا اس کے علاوہ جو ان کا کسی بھی حلقہ بندیاں ہوں گی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر حنان اکتوبر میں الیکشن ہوتے ہیں تو پھر پرانی حلقہ بندیوں پہ ہوں گے، یہ الیکشن کمیشن کہہ چکا ہے. پھر وہی حلقہ بندیوں پہ ہوں گے. اگر اکتوبر سے لیٹ ہوتے ہیں پھر جو ہے وہ نئی حلقہ بندیوں پہ ہوں گے، کیونکہ ابھی نئی حلقہ بندیوں کا جو نوٹیفکیشن آفیشلی گزٹ نہیں جاری کیا گیا نا، ابھی تو ذرائع سے یہ تمام چیزیں دی گئی ہیں نا. میر حامد رشید کو ٹکٹ ملے گا؟ جی ملے گا. یہ ادھر اپنے 117 اب تو شاید یہ بھی چینج ہو گیا، یہ ان کو ان کے اپنے ہی حلقے سے ہی ملے گا ٹکٹ نا. میر حامد رشید کو بھی ملے گا ٹکٹ، شفیق گجر کو بھی ملے گا ٹکٹ، اس کے علاوہ علی باس کو بھی ملے گا. حبیب گجر کا کیا کہیں گے؟ حبیب گجر بھی تو اس دفعہ الیکشن لڑنے کا سوچ رہے ہیں. ہاں وہ سوچ رہے ہیں. حبیب گجر اور ملک رزاق دونوں ہی یہ سمجھ لیں کہ کورنگ کینڈیڈیٹ ہی ہیں، کہ اگر ملک نواز صاحب کو کسی وجہ سے مسئلہ بنتا ہے تو ملک رزاق آ جائیں گے، اگر شفیق گجر کو بنتا ہے تو حبیب گجر آ جائیں گے. کورنگ کینڈیڈیٹ کہہ لیں. ویسے مطلب وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ دونوں کو ٹکٹ نہیں ملے گا. تو یہ جو جیتے ہوئے ہیں طاہر جمیل، شفیق گجر یا علی باز، فقیر حسین ڈوگر، میر حامد رشید، ان کے ٹکٹ تو پکے ہیں نا، کیونکہ یہ پارٹی کے ساتھ بھی رہے ہیں. ان کے بارے میں کسی کے بارے میں بھی کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی پارٹی تبدیل کرنے کی کوشش کی. جب بھی پریشر آیا ہمیشہ جو پارٹی کا ساتھ دیا، اور ہمیشہ جو ریلی. حاجی لیاس انصاری غائب ہیں. انہوں نے پی ٹی آئی میں شامل ہونے کی کوشش کی، عمران خان نے شاید انہیں نہیں لیا. وہ چاہ رہے تھے کہ جیسے ماضی میں انہوں نے راجہ ریاض کو ہرایا، یہاں پر ایم این اے کے امیدوار بن کے ہرا دیں، لیکن کوئی بات بنی نہیں، کوئی لفٹ نہیں ہوئی. نون لیگ میں اب ان کی گنجائش باقی نہیں رہی. یہ پارلیمانی سیاست کی سب سے بری چیز یہ ہوتی ہے کہ جس میں جو بندہ آؤٹ ہو جاتا ہے نا اس کو واپسی کا موقع نہیں ملتا. آپ کاشف رنداوا کی مثال لے لیں، خالد سعید کی لے لیں، اس طرح سے کئی مثالیں مل جائیں گی. خالد امتیاز بلوچ کی کئی دہائیوں سے جیت. سب سے بڑی مثال کون ہے اس میں جو پارلیمانی سیاست؟ میں بتاؤں؟ جی جی خواجہ اسلام. ہاں 6 مرتبہ شاید ایم پی رہے ہیں. اوئے ہوئے ایک دور تھا مجھے یاد ہے، ابھی میں تو چھوٹا سا ہوتا تھا تب، امیر شہر کا لقب دیا جاتا تھا ان کو. اور دیکھیں آج نہ رانا ثناء اللہ گروپ ان کو آن کرتا ہے، نہ چودھری عابد شیر علی گروپ آن کرتا ہے. لیکن کوشش تو ہوگی ان کی بھی اس دفعہ. کئی لوگوں کو انہوں نے پارٹی میں لائے، صدر بھی رہے، بڑے متحرک بندے تھے، بڑے ایکٹیو بندے تھے. اتنے بندے انٹروڈیوس اس بندے نے کروائے، اور دیکھو آج خود. پارلیمانی سیاست کی سب سے یہ بری چیز ہے کہ اس میں جو بندے کا نا آؤٹ ہونے کا پتہ نہیں چلتا، اس کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. ان کی کئی سیاسی غلطیاں ہیں. ایک اس میں اپنے بھائی کو الیکشن لڑانا ان کی سیاسی غلطی تھی، جو جیتنے کی جو صحت کی وجہ سے. لیکن تب وہ پیک پہ تھے اور اس وجہ سے. پھر آزاد لڑنا بھی ان کی غلطی تھی. وہ آزاد نہ لڑتے تو شاید ان کا جو ہے وہ ڈسکس آ جاتا. اب جب انہوں نے آزاد لڑا، اس کی وجہ سے منی خان ہارا، اس کی وجہ سے کچھ ایم این ایز ہارے، تو اب تو ان کے نام پہ جو ہے وہ کراس لگ چکا. اور پھر وہ کوئی ایسے ووٹ بھی نہیں لے سکے
کہ ان کو زیر بحث ہی لایا جاتا کہ چلیں یار یہ بڑا مضبوط بندہ ہے، اتنی دفعہ ایم پی اے رہنے کے باوجود 8-10 ہزار کے قریب ووٹ لے کے فارغ ہو گئے. تو یہ اب ان کا جو ہے وہ آپ نے اچھی نشاندہی کی کہ وہ ایسے بندے کہ جو شہر پہ راج کرتے رہے ہیں، امیر شہر کہلاتے رہے ہیں، کئی عہدوں پہ رہے، کئی بار ایم پی ایز بنے. ایک چیف جسٹس جو ہے وہ خواجہ ان کے بڑے قریبی تھے. جو اس پہ ذرا ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں گوہر صاحب، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد بریک لیں گے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ ہے نا. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد خوش آمدید. عبد الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں. عبد الرحمان، بریک پہ جانے سے پہلے خواجہ محمد اسلام کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو آپ نہیں سمجھتے کہ جہاں پہ ان کی مثال ایسی ہے کہ جو اتنی پاپولیرٹی کے گراف پہ رہے اور بعد میں نیچے آگے کہ اب ٹکٹ بھی ملنا مشکل ہے، دوسری جانب اگر دیکھا جائے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنا سکہ منوایا، جن میں اگر آپ ناگرا صاحب کی بات کریں، ظفر اقبال ناگرا، ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا لیکن وہ آزاد جیتے اور پھر نون لیگ میں شمولیت اختیار کی. اس پہ کیا کہیں؟ ہاں بالکل حنان، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ یہاں پر ظفر اقبال ناگرا کو ایک بار ٹکٹ ملا، دوسری بار کاشف رنداوا کو دے دیا گیا اور انہوں نے غلط حلقہ چوز کیا، ہار گئے. ظفر اقبال ناگرا آزاد جیت کر واپس آ گئے اور پارٹی میں پہلے سے مضبوط ہو گئے. اسی وجہ سے ان کی پی ٹی آئی میں جانے کی افواہیں بھی اٹھتی رہی ہیں کہ وہ ایم این اے کا الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، اور یہ بڑی مضبوط افواہیں تھیں. اسد عمر سے ملاقات بھی ہو گئی. یہ تو حالات اب ان کے موافق نہیں رہے، تو اس وجہ سے اب وہ ان کی اسد عمر سے ملاقات ہوئی تھی؟ جی ہاں، ہوئی تھی ان کی ملاقات اسد عمر سے. یہ اس کی تصدیق بڑے ہائی لیول پر ہو چکی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ رانا ثناء اللہ خان نے ان کو خود سے دور بھی کیے رکھا کئی مہینے تک. پھر بعد میں جو لوگ بیچ میں پڑے، صلح ہوئی، اور ابھی ان کی صلح چل رہی ہے حلقے میں. اب رانا ثناء اللہ خان نے اپنا دفتر بنا لیا ہے، دونوں ایم پی ایز کو ساتھ لے کر چلتے ہیں اور یہ حلقہ بڑے بہتر انداز میں چلا رہے ہیں. اور 1-2 مہینوں میں انہوں نے بڑا فرق ڈالا ہے. ایک تو ڈیولپمنٹ بڑی کروائی ہے، لوگوں کے جتنے بڑا مسائل تگڑا سیکٹریٹ بنایا رانا ثناء. ایگزیکٹلی. اور وہاں پر جو گیس، بجلی یا دوسرے جتنے بھی لوگوں کے مسائل ہیں، پولیس کے گاؤں دیہات میں سڑکیں بن رہی ہیں گجر صاحب، دور دور مجھے سننے میں آ رہا ہے گیسیں پڑ رہی ہیں ایگزیکٹلی، اور بجلی کی لائنیں پڑ رہی ہیں. سمجھ لیں کہ اتنے نادرا کے دفتر باقی علاقوں میں نہیں ہوں گے جتنے اس علاقے میں کھل رہے ہیں. پاسپورٹ، اسلحہ، لائسنس اتنے شاید پورے شہر کو نہیں ملے ہوں گے جتنے اس حلقہ کو مل گئے ہیں. تو یہ بہرحال بھائی ووٹ تو لینے. دیکھیں پارلیمانی سیاست کی پھر وہی بات کروں گا کہ عابد شیر علی الیکشن ہار گیا اور وہ دیکھ لیں پارٹی میں اس کی کیا پوزیشن رہ گئی ہے. رانا ثناء اللہ خان نے الیکشن جیتا اور پارٹی میں پوزیشن چیک کریں، اگر یہ بھی ہار چکے ہوتے صوبے کے ساتھ ساتھ مرکز بھی، تو آج یہ بھی فارغ ہوتے. یہی طلال چودھری دیکھ لیں، نہ ہار گئے الیکشن، نہ حل ہوئے. کیا مطلب پوزیشن بھائی، یہ پارلیمانی سیاست میں پارلیمانی لیڈرز کی ہی پوزیشن ہے. جوید ہاشمی جیسا بندہ، یہ خواجہ اسلام تو چلیں چھوٹے لیول پر، جوید ہاشمی کتنے بڑے لیول پر ہے، الیکشن ہارا فارغ ہو گیا، پر اس کے بعد وہ واپس ہی نہیں آ سکا، جب بھی الیکشن لڑا ہار گیا. تو یہ بڑا مسئلہ ہے یہاں پر. یوسف رضا گیلانی کو، ایک وزیر اعظم رہنے والے کو کتنی مشکل سے زرداری نے دوبارہ انٹروڈیوس کروایا سیاست میں نا. پوری پارٹی کی جدوجہد کے بعد وہ سینیٹر بنے، پھر وہ سینٹ میں اب. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ یہاں پر جیتنا اپنے بل پر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے حکومت ملتی ہے. ورنہ راجنیتی میں پگ جس کے سر پر چلی جاتی ہے وہ واپس نہیں آتی. شیخ حجاز کو انٹروڈیوس کروایا تھا خواجہ اسلام نے کہ وہ بی اے کی وجہ سے، تو وہ اب دیکھ لیں شہر کا والا سین تھا تب. ایگزیکٹلی. اب وہ سٹی صدر بن چکے ہیں اور وہ بیچارے ٹکٹ لینے کے لیے پیچھے پیچھے ہیں. تو یہ مسئلہ تو بہرحال موجود رہتا ہے. تو یہ فیصلہ آباد کی اگر یہاں پر ہم بات کریں، جو لوگ ایم پی ایز ہیں ان کے ٹکٹ بدلنا مشکل ہے. جو لوگ ہارے ہوئے ہیں وہاں پر نیگوسیشن بڑی زیادہ چلے گی، اور اسپیشلی جہاں پر لوٹوں کا معاملہ ہے، اسپیشلی اجمل چیمہ کے حلقے پہ، وہاں پہ سب سے زیادہ ڈیبیٹ ہوگی، کیونکہ اجمل چیمہ کو ٹکٹ دیا جا چکا ہے. نواب شیر وزیر اور راجہ ریاض کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، ان کو ٹکٹ ملے گا. اجمل چیمہ کو ٹکٹ دیا جا چکا ہے. اب جو ہے وہ بڑی ڈیبیٹ ہوگی. لیکن ان سے ہٹ کے بھی دیکھا جائے، آزاد علی تبسم ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے. ایگزیکٹلی. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار چانسز ہیں جیتنے کے یا کچھ ایسا ہے، بٹ ہی از اے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ آن مسلم لیگ نون ٹکٹ. تو آپ نہیں سمجھتے کہ وہ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں اگر ٹکٹ ان کو دیا جائے؟ نان اگر کمپیریزن کیا جائے اجمل چیمہ اور آزاد علی تبسم کا، تو آزاد تبسم کہیں بہتر ہے ان سے نا، جو شہر کے حد تک وہ اچھا لے کے جو ہے وہ جیتنے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں. اگر اجمل چیمہ کو ٹکٹ ملتا ہے تو وہ صحیح فیملی ان کی ساتھ، کیونکہ پہلے پی ٹی آئی کی طرف سے بھی خراب ہو چکی، ادھر سے بھی، اور پھر نون لیگ سے بھی ہار چکے ہیں. تو میرا خیال ہے پارٹی اتنا ڈیمیج برداشت نہیں کر سکتی. اور اس دفعہ سٹل
اگر ہم بات کریں نون لیگ کی تو نون لیگ تو رسک لینے کو تیار ہی نہیں ہے پنجاب کے. ایگزیکٹلی اگر رسک لیں گے تو ہار جائیں گے. پہلے بھی پنجاب اس کی وجہ سے ان کے ہاتھ سے چھینا جا چکا ہے کیونکہ جڑاوالا میں ان کو بڑا نقصان ہوا ہے. ان کے جو خلف فیملی کے جانے کی وجہ سے حیدر علی خلف چلے گئے ہیں وہ بڑا نقصان ہے. تو ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوگا کہ یہاں پر اس سارے نقصان کو کور کرنا, یہاں سے اپنے بندے کو جتانا, اور حیدر علی خلف کی جگہ رانا ثناء اللہ خان کو خود جا کے اپنے جو کاغذات نامزد وہ جمع کروانے پڑے تھے. بالکل ٹھیک کہا. اچھا عاصم نذیر لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ نون لیگ میں ہی ہے لیکن شاید وہ ابھی نون لیگ کے حالات خاصے بہتر ہو گئے ہیں تو وہ نون لیگ میں الیکشن لڑیں گے. ادروائز کہا جا رہا تھا کہ شاید وہ آزاد الیکشن لڑتے جیسے کہ اس سے پہلے وہ لڑتے رہے ہیں, لیکن کیونکہ ابھی آزاد شاید وہ اس پوزیشن میں نہ ہوں. کیونکہ دیکھیں یہاں پر ان کی بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ حلقے میں جیت کے پیسہ لگا کے اس کے بعد واپس نہیں جاتے. تو شاہی فیملی کے مخالف اگر وہ آزاد کھڑے ہوتے ہیں تو اس بار نہیں جیت سکیں گے. ہاں اگر نون لیگ کا ٹکٹ ہوتا ہے تو پھر وہ پورے کمپٹیشن میں ہوں گے. مائٹ بھی پاسبل وہ حلقہ بھی چینج کریں, سننے میں آ رہا ہے اس دفعہ. حنان اس بار حلقے خالی ہیں نہیں. دیکھیں طلال چودھری یا نواب شیر وسیر آلریڈی وہ جڑاوالا میں ہوگا کہ وہ آلریڈی وہاں پہ کمپٹیشن ہے کہ نواب شیر وسیر کے ساتھ پرومس کیا ہوا اور طلال چودھری ان کا بڑا اہم بندہ ہے. تاندلے والا میں جو ہے وہ علی گوہر بڑا مضبوط ہے. سمندری میں شہباز بابر ہے. اسی طرح سے میاں فاروق کے حلقے میں وہ آ سکتے ہیں لیکن وہاں پر میاں فاروق یا رضا نصر اللہ گمن کا کمپٹیشن ہے. آگے رانا ثناء اللہ خان ہے. شہر میں وہ الیکشن لڑتے نہیں ہیں, بڑا مسئلہ ہوگا. پھر انہیں آزاد لڑنا پڑے گا کسی اور میں کیونکہ نون لیگ کے پاس پہلے سے جو ہے وہ ان علاقوں میں لیکن یہ ان کی گڈ لک ہے یا کیا چیز ہے؟ گو صاحب آزاد لڑکے بھی جیت جاتے ہیں اور بڑے مارجن سے جیتتے ہیں, یہ بھی نہیں تھوڑے مارجن سے جیتتے. یہ 2018 میں جو نون لیگ نے ان کے مقابلے میں بندہ کھڑا نہیں کیا تھا انہیں کمپین کرنے. دیکھیں نون لیگ اگر آزاد علی تبسم کو ٹکٹ دے دیتی نا ایم این اے کا بھی ساتھ میں تب بھی ٹف کمپٹیشن, تب بھی جو ہے وہ بڑا نون لیگ. اب نون لیگ کا سارا ووٹ انہیں پڑا, اجمل چیمہ کا سارا ووٹ انہیں پڑا, آزاد علی تبسم کو جتنا ووٹ ہے وہ سارا انہیں پڑا, تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ باقی. اچھا یہ لائزن بن سکتا ہے آزاد علی تبسم ایم این اے اور نیچے ایم پی اے چیمہ صاحب؟ نہیں, آزاد علی تبسم ایم این اے الیکشن ہار جائیں گے. یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جو برادری ہے نا وہ شہری ایریاز میں زیادہ جو ان کا حلقہ بنتا ہے وہاں پہ 97 میں ان کی برادری جو ہے وہ زیادہ بیٹھی ہوئی ہے شہری علاقوں میں اور اس کے ارد گرد جتنے بھی گاؤں ہیں. اگر یہاں پر پورے این اے کی بات کی جاتی ہے تو وہاں پر جو سب سے مضبوط کمپٹیشن دیکھیں اس میں رائی, جٹ اور راجپوت, یہ کمپٹیشن بڑا مضبوط بنتا ہے کہ وہاں پر شاہی فیملی کی پچھلے الیکشن میں شکست کی ایک وجہ بھی یہی تھی کہ وہ شاہی فیملی کے ہی 3 ممبر اکٹھے ہو گئے تھے. اس کی وجہ سے وہ تینوں سیٹیں لوز کر گئے, وہ چیمہ جیت گیا, راجپوت جیت گیا اور ارائی جیت گیا. تو یہ لائزون اگر اب بھی بنتا ہے تو یہ بڑا مضبوط ہوگا. دیکھیں اگر عاصم نذیر فرض کریں ایم این اے آتے ہیں, ان کے نیچے اجمل چیمہ یا آزاد علی تبسم آتے ہیں شہری حلقے سے, دوسرے حلقے سے رانا شعیب ادریس ہے, تو یہ بڑا تگڑا جو ہے وہ ان کی کولیشن بنے گی, بہت مضبوط پینل ہوگا اور جیتنے کی پوزیشن میں ہوگا. اس طرح سے سمندری سے جو عارف گل کوشش کر رہے ہیں کہ نون لیگ میں شامل ہو جائیں, تو وہ اگر شہباز بابر کے ساتھ آ جاتے ہیں, نیچے سے ان کے جو ہے وہ کوئی مضبوط کینڈیڈیٹ آ جاتا ہے ادھر سے, تو وہ بھی بڑا مضبوط پینل ہوگا. یہ اب پینلز کی بڑی گیم ہوگی ہے نا. یہ 2018 میں نون لیگ کو کمزور پینلز نے ہرایا. اور اس حلقے کی جو آپ نے بات کی خواجہ اسلام کی, خواجہ اسلام کے آزاد کھڑے ہونے کی وجہ سے منع خان آ رہے اور چاروں ایم این ایز جو ان کے اوپر بنتے ہیں نا وہ اصل میں تقسیم اس طرح سے ہوئے تھے کہ کسی کے 5,000 10,000 کچھ 5 یو سیز کچھ 10 یو سیز اس طرح سے اوپر آ رہی تھی, اور چاروں ایم این ایز منع خان کے ساتھ اٹیچ تھے کچھ نہ کچھ یو سیز کے حوالے سے. اور کہا جا رہا ہے کہ وہ خود بھی ہارے اور تمام ایم این ایز کو بھی انہوں نے جو ہے وہ الیکشن ہروا دیا. اور اس کی بڑی وجہ خواجہ اسلام کا آزاد لڑنا ثابت ہوئی کہ جو 8-10 ہزار ووٹ انہیں پڑا وہ ووٹ اوپر جو ہے وہ پی ٹی آئی کو پڑ گیا, ساتھ پیچھے نون لیگ کو نہیں پڑا. اور وہ ڈائیورژن ہونے کی وجہ سے معاملہ جو ہے وہ کافی حد تک خراب ہوئے. اس وجہ سے ان کی ساکھ بھی خراب ہوئی. دوبارہ ٹکٹ ملنے کے چانسز ہیں خواجہ اسلام کے آپ کی نظر میں؟ نہیں, خواجہ اسلام تو اب جو ہے وہ نہیں کنسیڈر نہیں ہوں گے. کوشش کریں گے ضرور, لیکن اب تو شاید وہ آزاد بھی نہ لڑیں کیونکہ انہوں نے آزاد لڑ کے بھی اپنی حیثیت دیکھ لی ہے. دیکھیں حنان, اگر وہ آزاد نہ لڑتے شاید مضبوط ہوتے, پھر ایج کا تقاضا, کئی چیزیں, پارلیمانی سیاست سے آؤٹ ہو گئی, پھر گروپ دیکھیں گروپ بھی ساتھ دیتے ہیں نا. رانا ثناء اللہ خان گروپ کے بندے جو ہے وہ ہار کے بھی الیکشن کا حصہ بنیں گے, لیکن جو مخالف ہے وہ اس طرح سے نہیں بنیں گے. شیر علی کی بزرگی کی وجہ سے, ایج کی وجہ سے کافی لوگ بھی
ان سے پیچھے بھی ہٹے ہیں. پھر ان کی پارٹی میں اس طرح سے گریپ بھی نہیں رہی. رانا ثناء اللہ خان پارٹی کے صدر بھی ہیں پنجاب کے, بڑے قریب ہیں, وفاقی وزیر داخلہ بھی ہیں. بالکل معاملہ تو پھر جو ہے وہ چینج ہوں گے. آپ کا بہت شکریہ عبدالرحمان, آپ آج کے شو کے اندر آئے. اسی کے ساتھ ناظرین بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ رہنا ہے. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے, ہم نے اپنے سیکنڈ ہاف کے سٹارٹ پہ ہی آپ کے ساتھ مارکیٹ کمیٹی کی جو لسٹ ہوتی ہے جس کے اندر بہت ساری اشیاء خورنوش اور سبزیاں, فروٹس اور گوشت جو ہیں ان کے ریٹس بتانے ہوتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سٹارٹ پہ ہی آپ کے ساتھ یہ چیزیں جو ہے وہ شیئر کر لی جائیں. تو چلتے ہیں جناب ہمارے اسپیشل سیگمنٹ آج کے بھاؤ کی طرف. بلال ڈوگر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. بلال بتائیے گا کیا صورتحال ہے, آج ریٹس میں کتنا اتار چڑھا ہوا ہے؟ جی بالکل, مارکیٹ کمیٹی فیصل آباد کی جانب سے آج بروز جمعۃ المبارک کی ریٹ لسٹ جو جاری کر دی گئی ہے. ریٹ لسٹ کے اوپر اگر نظر دوڑائیں 273 سے 261 روپے درجن پہ آ چکے ہیں. سستا پروٹین ایک طرف مہنگا ہے تو دوسری طرف سستا بھی ہو رہا ہے, اور ایک بڑی کمی ہے انڈوں کے اندر, جبکہ بڑا اضافہ ہے برائلر مرغی کے اندر, جبکہ دوسری طرف عوام کی طرف سے احتجاجی تحریک بھی شروع کی گئی ہے. اگر بات کریں سبزیوں میں تو کمی دیکھی جا رہی ہے, جبکہ پھل مستحکم دکھائی دیتے ہیں. آلو 69 روپے کلو ہے, پیاز 57 روپے کلو ہے, ٹماٹر 250 روپے کلو ہے, ادرک تھائی لینڈ 740 روپے کلو ہے, لہسن چائنا 350 روپے کلو ہے. لیمو دیسی 40 روپے سستا ہوا ہے, 230 سے 190 پہ آ گیا. سبز مرچ 5 روپے مہنگی ہوئی ہے, 60 سے 65. گھیا توری 5 روپے سستی ہوئی ہے, 90 سے 85 روپے کلو. پر نگار بھی ہیں, ایکس جج بھی رہے ہیں, ایکس پولیٹیشین بھی ہے, لا پروفیسر بھی رہے ہیں, اس کے علاوہ ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ بھی ہیں. بہت خوبیوں کے مالک ہیں, جتنے بھی میں بتاؤں کم ہیں. تو جناب آج خاص طور پہ آپ نے جو ٹائم دیا اس کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے شہر کے بہت نامور شاعر سید قمر بخاری صاحب بھی موجود ہیں. آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں ہم شو کے اندر بخاری صاحب. اور غلام نبی جو زبیر نبی صاحب ہیں وہ ہمیشہ سے انسپریشن رہے ہیں بہت سارے لوگوں کی. بہت سارے لوگ جو کہ علم و ادب سے محبت رکھتے ہیں, ان کا لکھنے کا سٹائل جو ہوتا ہے نا, اس سے بہت لوگ امپریس ہوتے ہیں. اور جہاں پہ بھی علم و ادب کی بات ہو, زبیر نبی صاحب کی بات نہ ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو جناب پھر سے ایک بار آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اور زبیر صاحب بتائیے گا کیسا سفر رہا, کیونکہ آپ نے ایک بک بھی لکھی ہے, اس کے بارے میں تو ڈیٹیل میں بعد میں ڈسکس کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں پوچھنا چاہتا ہوں, کینیڈا سے پاکستان آئے اور ہمارا شہر جو ہے, آپ بھی کیونکہ اس کا حصہ ہیں, تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیے. شاہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, تمام قارئین کا بہت شکریہ, اور سٹی 41 جو کہ علاقے میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل ہے, اس کا بھی شکریہ کہ اس نے مجھے ناظرین سے, قارئین سے بات کرنے کا موقع دیا. تو میں فیصل آباد میں پیدا ہوا اور فیصل آباد میں ہی تعلیم حاصل کی. گورنمنٹ کا دھوبی گھاٹ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں نے پنجاب یونیورسٹی سے لا کیا, سیاسیات میں ایم اے کیا. اس کے بعد میں نے پریکٹس شروع کر دی. تھوڑی دیر کے بعد میں نے سول ججی کا امتحان دیا, تو میں جج کے طور پہ کام شروع کر دیا. لیکن پھر میں نے وکالت کو توجہ دی اور وکالت کی طرف لوٹ آیا, اور فیصل آباد میں ہی وکالت شروع کی. لاہور ہائی کورٹ کا ایگزیکٹو ممبر متعدد بار رہا ہوں, اور اس کے بعد میں نے لا پڑھانا بھی شروع کر دیا. اسی دوران سیاست میں بھی فعال رہا, اور میں فیصل آباد سٹی کا مسلم لیگ نون کا 9 سال پریزیڈنٹ رہا, اور 3 بار اپنے حلقے سے کونسلر منتخب ہوا. چیئرمین فنانس, چیئرمین ہیلتھ اور چیئرمین ایجوکیشن بھی رہا. تو یہ ساری باتیں چھوڑ کر میں جب کینیڈا چلا گیا اپنے بچوں کی تعلیم کی خاطر, تو پھر وہاں جا کے مجھے یہ محسوس ہوا کہ اپنے وطن کے لیے یا اپنا جو میرا سفر ہے اس کو میں تحریر میں لوں. تو میں نے سن 1981 میں مدینہ شریف کا جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں قاضی القضاء کا کورس کیا تھا. اچھا. جو کہ جنرل ضیاء الحق نے اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے جب پہلا قدم اٹھایا, تو زیادہ لوگ ہمارے عملی طور پہ اسلامی نظام سے آشنا نہیں تھے.
جس پر سب سے پہلا کورس جو ہے قاضیۃ القضاء کا وہ جامعہ اسلامیہ شاہ خالد کے تعاون سے، اور شاہ عبداللہ اس وقت چانسلر تھے جو بعد میں شاہ سعودی عرب کے شاہ بھی رہے، تو ان کے تعاون سے یہاں اب مولانا عبد الرحیم اشرف اور مفتی زین العابدین، ان دونوں بزرگوں کی کوششوں سے حکیم زاہد، ڈاکٹر زاہد اشرف جو ان کے بیٹے ہیں اور ماشاءاللہ بہت ذہین اور بہت لائق فائق شخص ہیں، ان کی نگرانی میں یہاں قاضیۃ القضاء کا کورس شروع ہوا، جس میں ہمیں سعودی عرب سے پڑھانے کے لیے بھی لوگ آئے، یہاں کے پروفیسر صاحبان بھی تھے، تو جو اس میں 35 لڑکے سلیکٹ ہوئے تو پھر ہم نے مدینہ شریف کا جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں جا کے کورس مکمل کیا۔ اس عرصے کے دوران سعودی عرب میں بہت زیادہ سفر کی پابندیاں تھیں، جو عام آدمی جو حج کے لیے یا عمرے کے لیے جاتا تھا وہ حرمین شریفین سے باہر نہیں جا سکتا تھا، لیکن بطور طالب علم ہمیں اتنی آزادی تھی کہ ہم جہاں جی چاہیں چلے جائیں، وہ ہمیں بہت خاص احترام دیتے تھے۔ تو اس سلسلہ میں میں نے جب وہ تجربہ سال 81 کا جب میں کینیڈا میں چلا گیا تو وہاں جا کے میری مصروفیات کم ہو گئیں اور میں نے لکھنا پڑھنا شروع کر دیا، تو پھر میں نے وہ سفر نامہ جو ہے وہ اپنی یادداشت کی بنیاد پہ لکھا، تو اس کے بعد پھر میں نے ترکی کا سفر نامہ لکھا، پاکستان کا منی پاکستان جو پاکستان کے بارے میں میری یادیں تھیں وہ میں نے ضابطۂ تحریر میں لایا، اور پھر دوستوں کے کہنے پر یہ سب میں کالم لکھتا رہا وہ اردو اخبارات میں، پھر دوستوں کے کہنے پر اسے ایک کتاب کی شکل دی جس کا نام سفر شناس رکھا گیا۔ تو یہ اصل میں 3-4 ملکوں کا سفر نامہ ہے، اور اس میں میری زندگی کے جو واقعات ہیں، جو میں نے ایسے واقعات دیکھے جو کہ عام آدمی کی نظر میں نہیں آتے، تو وہ میں ضابطہ تحریر میں لایا کہ تاکہ آئندہ آنے والی نسل کے لیے وہ ایک دستاویز کی شکل اختیار کر دے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ اچھا، اس بک میں آپ نے جو سفر لکھے، میں چاہتا ہوں ان میں سے کچھ ایک آدھ جو بڑا ہی اہمیت کا عامل ہو اور جس سے کچھ سیکھ مل سکے، کوئی ایسی چیز یا ایسا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ سر، جب میں مدینہ شریف میں بطور طالب علم گیا تو اس وقت ہمارے پروفیسر تھے، پروفیسر جو بعد میں شہید ہو گئے، نام ابھی ذہن سے اتر گیا، تو وہ ہمارے پروفیسر تھے جو ڈاکٹر مرتضیٰ ملک۔ تو ڈاکٹر مرتضیٰ ملک جو تھے وہ ہمیں مدینہ مسجد نبوی کی ہسٹری پڑھاتے تھے، تو مسجد نبوی اس وقت عشاء کی نماز کے 1 گھنٹہ کے بعد تالے لگ جاتے تھے، 6 دروازے تھے، 6 دروازے ہی تالے لگ جاتے تھے، اور صبح فجر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے وہ کھلتے تھے۔ اس عرصے کے دوران وہ ساری مسجد کی صفائی کرتے تھے، اور وہ بڑی مختصر جگہ پہ تھی۔ اس وقت تو ماشاءاللہ بہت بڑی جگہ ہے، بلکہ اس وقت تو مسجد نبوی اتنی بڑی ہے کہ پورا مدینہ شریف کا جو اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا پورا مدینہ شریف اس مسجد میں آ چکا ہے۔ تو اس وقت جو جنرل ضیاء الحق صاحب یہاں ہمارے صدر تھے، وہ سعودی عرب تشریف لے کے گئے، تو انہوں نے کہا کہ میں یہاں کے پاکستانی طلباء سے ملنا چاہتا ہوں۔ ہم ہوٹل التصیر تھا نزدیک ہی حرم شریف کے، تو وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، تو ہمارے استاد آئے، انہوں نے کہا جی کہ 2 نمائندے مقرر کر لیں جو جنرل صاحب سے مل لیں۔ میں اور رضی الدین صدیقی ماشاءاللہ بیرسٹر ہیں یہاں، ماشاءاللہ بہت فعال ایڈوکیٹ ہیں، ہم دونوں کو انہوں نے منتخب کیا کہ آپ جا کے مل لیں۔ جو پاکستان ہاؤس تھا وہ حضرت خالد بن ولید کا جو آبائی مکان تھا، وہ سعودی عرب نے پاکستان کو پاکستان ہاؤس کے لیے دیا ہوا تھا، جو کہ اس وقت مسجد نبوی کا حصہ ہے۔ تو اس میں ہماری ملاقات ہوئی جنرل ضیاء الحق صاحب سے، ان کے ساتھ جنرل صدیق سالک تھے، کرنل صدیق سالک تھے، اور جنرل مجیب تھے جو فیصل آباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو جب جنرل ضیاء الحق ہم سے ملے تو ایسے معلوم ہوا اتنی ان کی تیاری تھی کہ جیسے وہ ہمارے پڑوسی رہے ہوں۔ اس طرح انہوں نے ہماری فیملی کے بارے میں، ہماری ایجوکیشن کے بارے میں، ہمارے شہر کے بارے میں ہم سے سوالات کیے کہ ہم یکدم ایک سیف ہینڈ میں اپنے آپ کو محسوس کیا۔ تو 20 منٹ کی ملاقات تھی،
اس کے بعد ہمارا وقت ختم ہو گیا تو ہمیں انہوں نے کہا کہ آپ جائیں. ہم باہر نکلنے لگے تھے تو مجھے یاد آیا کہ خانہ کعبہ میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے, یہاں اللہ تعالیٰ نے سعادت دی ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر ہم جا سکے. وہاں ہم خانہ کعبہ کے اندر بھی گئے تھے 5 دوست. تو مسجد نبوی کے اندر مطلب روضہ رسول کے اندر جانا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جن لوگ سب جاتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ چلے جائیں. میں نے وہ کبڈی کے پلیئر کی طرح, کیونکہ کبڈی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں, میرے چچا کبڈی کے پاکستان کے کپتان رہے ہیں چودھری عبدالنبی, تو میں نے کبڈی کی طرح ایک جھکائی دی اور پھر جنرل صاحب کے پاس چلا گیا. جنرل صاحب سے میں نے درخواست کی کہ آپ جب روضہ رسول کے اندر جائیں تو ہمیں بھی ساتھ لے جائیں. تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا ہم واپس جا رہے ہیں ہیلی پیڈ پہ, صبح روضہ رسول پہ حاضری دی تھی, اگر آپ کی اس تمنا کا مجھے پتہ چلتا تو شاید آپ بھی میرے ساتھ چل جاتے. لیکن جب میں نے یہ جواب سنا تو میں واپس جانے کے لیے جلدی تھوڑی دور گیا تھا تو مجھے شرطوں نے جکڑ لیا, میرے ہاتھ پیچھے باندھ دیے, میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دی اور مجھے لے کے چل پڑے. اب پرابلم یہ تھا کہ یہ مجھے کیوں گرفتار کیا, تو باب جبریل کے اپوزٹ ہے باب اسلام. باب اسلام سے سیڑھیاں اوپر جاتی ہیں, وہاں ان کا سیکورٹی آفس تھا, وہاں لے جا کے انہیں دیوار کے ساتھ لگا کے کھڑا کر دیا اور میری جیب سے کاغذ وغیرہ نکال کے انہوں نے میز پہ رکھ دیے اور میرا منہ جو ہے دیوار کی طرف کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد ان کا انسپیکٹر آ گیا, مراقب محمد اس کا نام تھا, وہ آ گیا. اس نے جب میرا پاسپورٹ دیکھا تو اس پہ اسٹوڈنٹ ویزا تھا, تو اس کو بڑی ایک شرمندگی ہوئی. اس نے فوری طور پہ میرے ہاتھ کھولے, مجھے بٹھایا, اور جو سعودیہ کا ایک طریقہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے فنجان جو ہوتے ہیں ان میں کعوہ آ جاتا ہے, وہ کعوہ آ گیا. تو وہ کہنے لگا کہ میں نے کہا کہ مجھے گرفتار کیوں کیا. انہوں نے کہا جی آپ کا پہلا جو ملاقات تھی وہ شیڈول تھی, وہ ہمارے پروگرام میں شامل تھی. آپ نے دوسری جو ملاقات کی ہے وہ آن شیڈول تھی, وہ آپ نے زیادتی کی, ہماری سیکورٹی کو توڑا. لیکن آپ چونکہ اسٹوڈنٹ ہیں تو اس لیے آپ ہاتھ وغیرہ کھولے اور میرے ساتھ باتیں کرنے لگے. اب وہاں سے بہت سی باتیں ہوئیں, لیکن سب سے اہم جو مجھے اس سے حاصل یہ ہوا کہ میں نے اس سے درخواست کی کہ مجھے مسجد نبوی کے اندر رات کو جب مسجد نبوی کو تالا لگا دیتے ہیں تو اندر ٹھہرنے کا موقع دیا جائے. اس نے کہا جی آپ یہ میرا کارڈ لے لیں, فلان جگہ آپ نفل ادا کریں, اور جب وہ گارڈ آئیں تو آپ ان کو یہ کارڈ دکھا دیں, وہ آپ کو نہیں چھیڑیں گے, آپ رات رہ سکتے ہیں. لیکن یہ کہ آپ وضو نہیں کر سکتے دوبارہ, آپ بول و برات کے لیے نہیں جا سکتے, لہذا آپ ذہنی طور پہ تیار ہو کے آئیں. اچھا, جب میں نے مسجد نبوی کے اندر اس دن تو یہ واقعہ ہوا کہ میں جب اپنے ہوٹل میں جا رہا تھا تو میرا جو ساتھی تھا رضی, وہ باب جبریل کے بعد کھڑا تھا. وہ بڑے پریشان تھا کہ اسے گرفتار کر کے لے گئے. تو مجھے شرارت سنی, جب آدمی ذرا ریلیز ہوتا ہے نا تو ذرا شرارت کے موڈ میں آتا ہے. میں نے شرارت میں اس کی طرف اشارہ کیا ایسے کر کے, جیسے وہ وہاں سے بھاگ گیا. رضی صاحب ماشاءاللہ زندہ ہیں, بڑے جولی فیلو ہیں, تو وہ وہاں سے بھاگ گیا کہ اب مجھے بھی گرفتار کرنے لگا. لیکن وہ اگلے دن میں نے مسجد میں رات گزاری. ملک غلام رضا صاحب ہمیں جو پڑھاتے تھے وہ تھا ستونوں میں تمام داستان ہے. مسجد نبوی کی تمام ہسٹری جو ہے وہ ابابا جات میں ہے, جو ستون ہے. اس کے بعد فرش پہ ہے, قالینوں کے نیچے. لیکن قالینوں کے نیچے سے دیکھنا بڑا ممکن نہیں تھا کہ دن کے وقت اتنا رش ہوتا ہے. تو جب رات کو انہوں نے قالین اٹھائے نا صفائی کرنے کے لیے, تو میں نے اس وقت وہ تمام آثار دیکھے کہ اس جگہ فلاں چیز تھی, اس جگہ وہ لوگ یہودی آئے تھے جنہوں نے سورہ اکرم کا جسم مبارک نکالنے کی کوشش کی. اس جگہ سے وہ دیوار ہے, وہ دیوار کا بھی نشان ہے جس میں وہ پتال تک سیزا بھر دیا گیا بعد میں. تو یہ ساری چیزیں میں نے دیکھی, اور پھر آپ تصور نہیں کر سکتے کہ روضہ رسول پہ رات کو اکیلے رہنا اور پھر جی بھر کے وہاں دیدار کرنا. اندر سے تو سبز کپڑا ہی نظر آتا ہے کیونکہ روضہ رسول تو بہت نیچے ہے,
لیکن پھر بھی وہ سبز اندر کی جالیاں دیکھنا، ان کو چومنا، جو کہ چھٹتے وہاں عام طور پہ چومنے نہیں دیتے. پوری رات میں رہا. پھر اگلا دن بھی میرا تھا، لیکن میری ہمت نہیں پڑی کہ میں اگلا دن بھی وہاں گزاروں. تو میں نے اس دن ان سے مراقہ محمد سے شکریہ ادا کیا. اور پھر یہ واقعہ جو ہے نا، یہ میرا خیال ہے کہ مسجد نبی کے قالین اٹھے ہوئے پوری رات وہاں گزارنے کا کسی کو آج تک موقع نہیں ملا ہوگا. کیا خوش قسمت ہے آپ، کیا قسمت پائی ہے آپ نے. اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ آج ہمارے شو کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں. قمر بخاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بخاری صاحب، سفر شناس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے بھی تو پڑھا ہے. جی میں نے بالکل، یہ کتاب میں آپ کو بخاری صاحب بتا دوں کہ اس کتاب کی خوبی یہ، اس کے اندر عطاء اللہ قاسمی نے بھی اس کے اوپر لکھا ہے، فلیپ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں کبھی بھی زبردستی کسی کتاب کو نہیں پڑھتا. وہ کتاب اگر مجھے کھینچتی ہے اپنی طرف تو پھر میں اسے پڑھتا ہوں. لیکن یہ کتاب ایسی تھی کہ میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو پھر میں ختم کر کے ہی اٹھا. تو یہ اتنے بڑے رائٹر نے ان کو جو خراج عقیدت پیش کیا. اس کتاب کے 3 مرحلے ہیں، جیسا کہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک تو وہ جو ان کا مدینہ یونیورسٹی میں یہ گئے، اور یہ بہت ہی ایک ایمان افروز، جس طرح بھی انہوں نے ہماری آنکھوں کو بھی نم کیا. اور یہ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے آقا کی بارگاہ میں اور اپنی ساری ریجیں پوری کرے، اور جتنی اس کی اندر جتنی خواہشیں ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے وہ التجائیں کرے، اور پھر اپنی بخشش کے لیے سفارش کا بھی اہتمام کر سکے. بخاری صاحب، اس چیز کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد یہاں پہ ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد خوش آمدید. قمر بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بخاری صاحب، میں چاہ رہا تھا جہاں سے بات آپ نے چھوڑی وہیں سے کنٹینیو. جی میں زبیر صاحب کی اس کتاب کے حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ اس کے 3 پورشن ہیں، اور وہ 3 پورشن، پہلا تو میں نے جیسے عرض کیا کہ وہ بالکل ایک ایمان افروز واقعات پہ ہے. یہ بنیادی طور پہ ان کا خاندان بڑا مذہبی خاندان ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو وہاں مواقع دیے، خانہ کعبہ کے اندر جانے کا منظر بڑا خوبصورت لکھا. اور اگر زبیر صاحب آپ تھوڑا سا، میں آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ آپ نے درہ خیبر کے بارے میں، وہاں تک بہت کم لوگوں کو رسائی ہوئی ہے، اور انہوں نے اس کے بڑا سر ہم آپ کی زبان سے سننا چاہتے ہیں. سر اس طرح ہوا کہ ہمارے پاس ایک، میرے ساتھ مفتی ضیاء الحق صاحب جو مفتی فیصل آباد تھے، اب کو اللہ کو پیارا گا، مولانا عابد نعیم جو کچہری دار والی مسجد کے امام تھے، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، قاری محمد الیاس آج کل امریکہ میں ہیں، تو یہاں بھی ان کا مدرسہ ہے. اور ہم چوتھے آدمی تھے، 5ویں آدمی تھے، ایک کارپینٹر، کوئی ملتان کا رہنے والا تھا. تو عبد القوی نے اس سے تعارف کرایا. مفتی عبد القوی بھی میرے کلاس فیلو تھے، یہ جو مسلم ماشاء اللہ جامعہ عبیدیہ کے یہ تھے، اور ان کے پردادا اس وقت زندہ تھے تو وہ جامعہ عبیدیہ چلا رہے تھے. تو جامعہ عبیدیہ کے یہ اسٹوڈنٹ تھے، یہ عمر میں ہم سب سے چھوٹے تھے. انہوں نے اس کارپینٹر سے ہمارا تعارف کرایا، سراکی لڑکا تھا، پتلا سا. اس نے قلعہ خیبر کے اندر جو مسجد ہے اس کی تعمیر نو کی تھی اس کارپینٹر نے. تو لیکن وہ خود نہ جا سکے ہمارے ساتھ، تو ہم 4 آدمی، مفتی ضیاء الحق طارق، مولانا عابد نعیم، قاری الیاس صاحب اور میں، ہم 5 آدمی اس کے ساتھ قلعہ خیبر کی طرف چلے گئے. قلعہ خیبر جو ہے اس کا اصل نام قلعہ کابوس ہے. اس کے علاوہ بہت سے نزدیک قلعہ جات ہیں جو تقریباً 95 میل مدینہ شریف سے دور ہے. تو قلعہ خیبر میں پتہ یہ چلا کہ وہاں کا سفر ممنوع ہے، کیونکہ قلعہ اس حالت میں ہے کہ وہاں کسی کی بھی جان جا سکتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب والے جان کی حفاظت کے لیے کتنا تگودو کرتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ اس کے ارد گرد انہوں نے خاردار دار لگا کے تو وہاں ہر وقت چھٹتے پہرا دیتے ہیں تاکہ کوئی شخص قلعے کے اندر نہ جا سکے. لیکن اس کارپینٹر نے ہمیں بتایا کہ میں آپ کو خفیہ راستے سے
कलह की तरफ ले जा सकता हूं। तो हम उसके साथ चले गए, 5 आदमी कार में बैठे और चले गए। तो सबसे पहले हमने उस चश्मे पे क़याम किया जो कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कला को फतह करने का इरादा फरमाया तो आप सपा लेके चले गए, तो किले के बाहर कोई पानी का बंदोबस्त नहीं था, कोई पानी नहीं था। तो पानी की जरूरत पड़ी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार मुबारक जमीन में गाड़ी, तो वहां से चश्मा फूट पड़ा और मीठा और ठंडा पानी। तो वहां जाके हमने पानी पिया, फिर वजू किया। वजू करने के बाद वो हमें ऐसे रास्तों से उस किले पे ले गया जो कि शुरतों की नजर में नहीं थे। पैदल पैदल। ठीक है। बहुत बुलंदी पे वो पहाड़ी थी, पहाड़ी मखरूती थी, जैसे ऐसे करके पहाड़ी हो, और उसके ऊपर वो किला बना हुआ था। किला इस तरह था कि किले के जो आप उसके समझे कि परछत्तियां बनी हुई थी, परछत्तियों में सुराख थे। वो किले में ऊपर पत्थर रख देते थे। कोई रास्ता जो नीचे से जाता था, जो कि आप कह लें कि आम रास्ता था, वो उन पत्थरों की ज़द में होता था। ऊपर से आप 10 किलो का पत्थर फेंकें तो बड़े से बड़ा आदमी भी उसको नहीं रोक सकता। उसके बाद उस किले के अंदर एक कुआं था, इतना गहरा कुआं, पहाड़ी के ऊपर कुआं? पहाड़ी के ऊपर उस किले के अंदर एक कुआं था जिसमें मीठा पानी था। अभी भी। और वो उसमें एक बहुत बड़ी लज पड़ी थी और एक डोल पड़ा था। मैंने वो लज जो है डोल वहां अंदर डाला, लेकिन 3 मिनट में वो डोल जाता रहा, लेकिन वो तय को नहीं छुआ, इतना गहरा था। अच्छा। और इस किले को पानी सप्लाई करता था। किले के इर्द गिर्द कोई पानी की सप्लाई नहीं थी। वो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार मुबारक गाड़ी तो वो किला पानी निकल आया, तो वो पानी अब काफी ज्यादा मिकदार में है। हम कोई 1 घंटा वहां से पानी लेके हम ऊपर चढ़ गए। खुफिया रास्ते से जाते जाते हम उस किला के दरवाजे पे पहुंच गए। अब किला जो है वो शुरतों की नजर से ओझल है। हम उस किले के अंदर हैं। जब किले के दरवाजे पर गए तो वहां उखड़े हुए कुछ जैसे किसी चीज को उखाड़ा जाता है, वो निशान थे। हम अंदर दाखिल हुए तो अंदर वो दरवाजा पड़ा था, जो किले का वो दरवाजा जो उस दौर में था 12 फुट मुरब्बा का वो दरवाजा था। पहले उसमें इतनी मोटी गैलियां जो हैं आप अपना खजूर के दरख्त की, वो ऐसे डाल लें, उसके ऊपर अगली गैलियां ऐसे डालें, उसके ऊपर फिर ऐसी गैलियां डालें। काफी मोटा दरवाजा। उनको आप अनगढ़ लोहे से परोया हुआ था। और हुआ यह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमले नाकाम हो रहे थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुबह मैं अलम उसको अता करूंगा जो इस किला को फतह करेगा। तमाम सहाबा रात को सोए नहीं कि काश ये मेरे हिस्से में आ जाए। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली किधर है? उन्होंने कहा कि हजरत अली करमुल्लाह वाजो की आंखें अशूबे चश्म की वजह से वो देख नहीं सकते थे। तो उन्होंने कहा जी उनकी अशूबे चश्म की वजह से आंखें जो है ना वो उबल आई हैं, तो इसलिए वो तो देख भी नहीं सकते। आपने फरमाया बुलाया तो आपने लब मुबारक उनकी आंखों को लगाया, आंखें उस वक्त सही हो गई। उसके बाद कहते हैं कि वफात तक, हजरत अली की शहादत तक उनकी आंखें खराब नहीं हुई कभी। उनकी आंखों में कभी भी कोई बीमारी नहीं आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म उनको दे दिया। अब वो अपनी जुल्फकार तलवार, जो मशहूर मरूफ अल जुल्फकार तलवार है, वो लेकर अपनी ढाल, जो कि इंसानी जिस्म इंसान उठा नहीं सकता था, वो लेके ऊपर चढ़े और वो ऊपर से पत्थर फेंक रहे हैं। वो अपनी ढाल पे उसको रोक रहे हैं। अकेले करते करते वो दरवाजे तक पहुंचे। जब दरवाजे को पहुंचे तो दरवाजे को उन्होंने दोनों हाथों से उखाड़ा और उस जो सुराग बने हुए थे उसके नीचे रख दिया। वो वही दरवाजा है जिसका आप बता रहे हैं कि बहुत मोटा और ये वो अपने हाथों से उखाड़ा। आपने उसे हिला के देखा? मैं बताता हूं ना कि वो वहां रख दिया। अब वो पत्थर वहां से गिर नहीं सकते थे। मुसलमान सिपाह उस रास्ते से ऊपर चढ़ाई। वो दरवाजा 1400 साल से वहां पड़ा हुआ है।
ہم 5 آدمیوں نے اسے ہلانے کی کوشش کی، ہم نے ہلا نہیں سکی۔ وہیں سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو ید اللہ کا خطاب ملا، یعنی اتنے مضبوط ماشاءاللہ، اور تصور نہیں آپ کر سکتے کہ یہ وہ جنگ تھی جو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے گھوڑے کی پیٹھ کے علاوہ لڑی، ورنہ ہمیشہ گھوڑے کی پیٹھ پہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جنگ لڑی اور آپ کی ان کی طاقت کا اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن گھوڑے کے بغیر اپنے ٹانگوں پہ چل کے اس چیز کو روکنا اور پھر اس دروازے کو اٹھا کے تو ڈال بنا دینا، یہ ناممکن ہے۔ اب ہم میں سے ان 5 میں سے 2 بندے زندہ ہیں، ایک میں، ایک قاری الیاس صاحب، باقی مفتی ضیاء الحق صاحب، طارق صاحب بھی فوت ہو گئے، مولانا ابن نعیم صاحب بھی فوت ہو گئے، وہ کارپینٹر بھی فوت ہو چکا ہے، اور وہاں جانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے کیونکہ انہوں نے نیا شہر اس سے دور بسا دیا ہے، اور وہاں وہ تھریٹ ٹو لائف کا بورڈ لگا ہوا ہے اور اس کے اندر نہیں کوئی جا سکتا۔ تھریٹ ٹو لائف کیوں لکھا گیا ہے؟ یہ اس لیے کہ وہ اتنا مخدوش ہو چکا ہے کہ کسی کی بھی جان جا سکتی ہے، اس لیے کسی کو بھی اس کے اوپر چڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے سے پہلے بھی کوئی نہیں چڑھا، ہم سے بعد بھی کوئی۔ جو بنو نذیر قبیلے کو یہاں سے نکالا نا، تو وہ قابوس قلعے میں جا کے انہوں نے پناہ لی تھی، پھر مسلمانوں کے لیے اشاعت پیدا کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نیچے باغ فدق میں آ گئے، باغ فدق میں ہم نے کھجوریں لیں۔ اہل تشیع کے نزدیک وہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وراثت تھی، اہل سنت کے نزدیک وہ تمام امت کی وراثت ہے، کیونکہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو وراثت ہے نبی کی، وہ تمام امت کی وراثت ہوتی ہے۔ بالکل۔ ہمارے ساتھ بخاری صاحب بھی موجود ہے۔ بخاری صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو سفر نامہ ہے یہ تو بہت دلچسپ ہے، میرا خیال ہے ہر شخص کو یہ پڑھنا چاہیے۔ میں نے اس کو بار بار پڑھا، اور انہوں نے پھر جس ملک کا آگے جا کے انتخاب کیا وہ ترکی تھا، جسے قسطنطنیہ کہتے ہیں، تو اس میں یہ اب ہم اپنے پاکستان کو تو ہم قسطنطنیہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم قسطوں میں ہی پھنسے رہتے ہیں ہر وقت۔ تو یہ ملک خاص طور پہ آپ نے کیوں منتخب کیا اس پہ بتایا، اور بڑا خوبصورت ترکی کا جو ان کا سفر نامہ ہے اس میں ایسے دلچسپ حقائق لکھے اور ایسے خوبصورت رنگ انہوں نے دکھائے اس کے۔ سر، ترکی قسطنطنیہ خاص طور پہ اس کی اسٹریٹجک پاور اتنی زبردست ہے، اس کی پوزیشن اتنی زبردست ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو کوئی مستقبل بین نہیں تھا نا، ان سے زیادہ تو ذہین اس دنیا میں بندہ نہیں آیا۔ تو انہوں نے اس وقت قسطنطنیہ جب دیکھا بھی نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس وقت یہ فرما دیا تھا کہ جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا اس سپاہ کا ہر آدمی، ہر سپاہی جنت میں جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں کی خواہش تھی کہ قسطنطنیہ پہ ہم کسی طور پہ قبضہ کر لیں۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری، جو کہ سلمان فارسی کی عمر تقریباً 400 سال تھی، حضرت ابو ایوب انصاری کی عمر تقریباً 160 سال تھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری اس پہلے حملے میں گئے کہ جس میں وہ جنت میں جانے کی تمنا تھی، لیکن وہاں وہ قلعہ کے فصیل کے نزدیک فوت ہو گئے تو وہ نہ جا سکے۔ اس کی اسٹریٹجک پوزیشن ایسی ہے کہ اس کو فتح کرنا ناممکنات میں تھا، لیکن جب سلطان محمد نے اس کو فتح کیا، وہ آپ نے بڑا مشہور واقعہ سنا ہے کہ وہ کشتیاں جو ہیں لکڑی کے تختوں میں سے چربی نکال کے تو وہ کشتیاں لے گئے راتوں رات۔ زبیر صاحب، معذرت چاہوں گا آپ کی بات کٹ کر رہا ہوں، بڑی دلچسپ آپ واقعہ سنا رہے ہیں، اس کو ڈیٹیل سے سنتے ہیں، لیکن اگر آپ اجازت دیں چھوٹی سی بریک ایک لے لیتے ہیں، تو چھوٹی سی بریک جو ہے وہ لیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ میاں زبیر نبی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زبیر صاحب، جہاں سے آپ نے بات چھوڑی تھی میں چاہتا ہوں وہیں سے قسطنطنیہ کے حوالے سے آپ بتا رہے۔ قسطنطنیہ کا جو اسٹریٹجک پوزیشن تھی اس کے لیے مسلمان بہت کوشاں تھے کہ وہ ہمارے قبضے میں آ جائیں،
اور اس وقت بھی قسطنطنیہ کی اسٹیٹک پوزیشن ایسی ہے کہ رشیا چاہتا ہے کہ اس کا قبضہ ہو، یورپ چاہتا ہے کہ اس کا یہ قبضہ ہو، امریکہ چاہتا ہے اس کا قبضہ ہو، مسلمان چاہتے ہیں کہ ہمارا قبضہ ہو۔ مسلمانوں میں 2 گروپ ہیں، ایک ٹرکیہ کا گروپ ہے، ایک ایران کا گروپ ہے، اور ایک سعودی عرب کا گروپ ہے۔ وہ سب چاہتے ہیں کہ قسطنطنیہ میں ہو۔ یہ آبنائے فاسفورس کے کنارے یہ اس طرح کی نال بنی ہوئی ہے کہ جو کہ دنیا میں اتنا گہرا کنارے کے قریب کوئی سمندر نہیں ہے کہ جس میں بڑے سے بڑا جہاز آ سکے، اور وہاں سے تمام ایشیا کی تجارت یورپ کے لیے قسطنطنیہ سے ہوتی تھی۔ لیکن میں نے ایک اور دلچسپی تھی، ایک تو تھا کہ میں ابا صوفیہ دیکھوں جو کہ ایک دنیا کا سب سے بڑا گرجا تھا جو کہ مسجد بنا دی گئی ہے۔ دوسرا میں بلو ماسک دیکھوں جو کہ زبردست دنیا میں سمجھتے ہیں کہ آپ پری اترتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ تیسرا تھا فارچون ٹیلر۔ وہاں اپنے فاسفورس کے کنارے ایسے فارچون ٹیلر ہیں جو کہ 7-8 صدیوں سے وہ سینہ بسینہ ان کا نالج آ رہا ہے۔ اب علی سفیان آفاقی جو تھے ہمارے بڑے زبردست رائٹر ہیں، بڑے فلم ہدایتکار تھے، تو ان کا ایک سفر نامہ پڑھا تھا تو وہ فارچون ٹیلر سے ملے تھے۔ وہ فارچون ٹیلر یہ کرتے ہیں کہ آپ کافی پیتے ہیں اس کے ساتھ بیٹھ کے، تو اپنی کافی کی جو تلچھٹ ہوتی ہے اس کے اوپر پرچ رکھ دیتے ہیں، پرچ کو جب سیدھا کرتے ہیں تو وہ تلچھٹ اس پرچ میں آ جاتی ہے اور وہ مختلف نقشے بنا دیتی ہے۔ تلچھٹ جو ہے تھوڑا سا کافی جو بچی ہوئی ہے وہ وہاں نقشے تو بنائے گی، وہ ان نقشوں کو دیکھ کے آپ کا ماضی بتا دیتے ہیں۔ کیا بات ہے جناب بخاری صاحب، آپ کی موسٹ فیوریٹ تھنگ کیا ہے اس بک کے اندر؟ میں اس کتاب کے اندر ایک تو میں جیسا عرض کر رہا تھا کہ وہ جو خیبر کا باب ہے وہ اتنا انسان کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، جو ابھی انہوں نے بیان بھی کیا، اور ان کا انداز بیان اور خاص طور پہ ان کے الفاظ اتنے خوبصورت ہیں۔ آپ کبھی اس کتاب کو جب پڑھیں گے تو ان کی تحریر میں اتنی روانی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی سمندر میں کوئی تیرتا ہوا کوئی جہاز جا رہا ہو جس کو کہیں وہ ہل نہیں رہا، کہیں جھٹکا نہیں لگتا۔ ان کی تحریر میں اتنی خوبصورتی ہے نفاست کے ساتھ، اور ان کے الفاظ بہت ہی میٹھے میٹھے سے اور خوبصورت الفاظ ہیں کہ اس میں کوئی ثقیل الفاظ نہیں ہیں، لفظوں میں کوئی مشکل پن نہیں ہے۔ تو مجھے ان کی کتاب کی یہ خوبصورتی لگی، اور پھر ان کا ہر چیپٹر ایک نئی چیز لے کے آیا ہوا ہے۔ خاص طور پہ ترکی کو انہوں نے جیسے دیکھا تو وہ یہ خاص منظر جو انہوں نے بتایا کہ وہ جو فارچون ٹیلر تھا تو انہوں نے ان کے بارے میں وہ بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دیا، حالانکہ وہ ترکی کا آدمی تھا اور ان کی زندگی کے سارے احوال اس نے بتائے۔ بلکہ میری زبان بھی نہیں سمجھتا تھا، وہ انگریزی بھی ٹوٹی پھوٹی بولتا تھا، ہم بھی ٹوٹی پھوٹی بولتے ہیں لیکن اس کی زیادہ ٹوٹی پھوٹی۔ اب اس نے مجھے، میرا ایمان ہے کہ مستقبل آپ نہیں جاننا چاہیے، آپ کو یہ حکم ربی ہے کہ آپ اپنا مستقبل جاننے کی کوشش نہ کریں، یہ گناہ عظیم ہے۔ لیکن ماضی کے بارے میں نے اس سے پوچھا 4-5 سال، وہ اس طرح مجھے بتا رہا تھا جیسے وہ فیصل آباد سے سانگلا ہل کی طرف سفر کر رہا تھا۔ اس کو اسٹیشنوں کا بھی پتا تھا کہ راستے میں کتنے اسٹیشن آتے ہیں سانگلا ہل تک، سانگلا ہل کا کون آرمی تھا جو مجھے بچپن میں جو میری بیماری تھی اس پہ دم کرتا تھا، اس کا عہدہ کیا تھا، اس کا نام نہیں بتایا لیکن اس کا عہدہ اس نے بتایا، اسٹیشن ماسٹر تھا وہاں کا۔ اس طرح اس نے اتنی باتیں بتائیں شاہ صاحب کہ میں حیران رہ گیا کہ دنیا کے کتنے کتنے علم ہیں۔ علم الاعداد ایک علم ہے، ٹھیک ہے، علم الاعداد کے بعد علم جفر ایک علم ہے، مستقبل بینی ایک علم ہے، قبر میں کیا ہو رہا ہے یہ بھی ایک علم ہے، یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو یہ جو علم تھا جو تلچھٹ سے اس نے میری نقشہ بنا کے، جس کو میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، وہ میرا ماضی بتا رہا ہے، اور یقین کرے کہ میں نے اس سے مستقبل نہیں پوچھا، میں نے اس سے مستقبل نہیں پوچھا، اس لیے کہ مستقبل پوچھنا میرے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، تو اس لیے وہ ماضی میں نے اس سے پوچھا۔ اس کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری کے مزار پہ گیا، تو وہاں جا کے پھر میں نے
دیکھا کہ ہر دکان پہ اردوان کی فوٹو لگی ہوئی، تو مجھے پتا چلا کہ اس کے بھائی کی ایک دکان ہے ادھر جو سبزی پھل وغیرہ کی دکان ہے. تو میں پوچھتا پاچھتا اس دکان پہ چلا گیا تو اس پہ اردوان کی فوٹو نہیں تھی. تو میں نے اس ملازم سے پوچھا کہ اس کا بھائی کدھر ہے؟ اس نے کہا جی وہ تو یہاں نہیں ہے، وہ تو شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا آپ نے اردوان کی فوٹو نہیں لگائی؟ اس نے کہا اردوان نے اسپیشل طور پہ حکم دیا ہے کہ میرے بھائی کی دکان پہ میری فوٹو نہیں لگے گی تاکہ لوگ اس سے متاثر نہ ہو. یہ ہوتی ہے حکمرانی، یہ ہوتی ہے لیڈرشپ. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ وہاں کتنی قسم کے قہوے ہیں، کتنی قسم کے مربع جات ہیں، کتنی قسم کی مٹھائیاں ہیں جو ہم نے زندگی میں نہیں چکھی. اور میں ناشتہ چونکہ ہوٹل کی طرف سے تھا تو ناشتے میں نے وہاں گلاب کا جو ہے نا مربع، گلاب کی پتیوں کا مربع، اچھا، اس کے علاوہ میں نے کسی اور چیز کو ہاتھ ہی نہیں لگایا 3 دن بعد جب رہا. اتنا لذیذ اور اتنا خوشبودار اور اتنا اعلیٰ کہ وہاں کے خوراک، وہاں کا کلچر، وہاں کا قالین، وہاں کے لوگوں کا رہن سہن، اور پاکستانیوں پہ تو جان دیتے ہیں. لیکن میں نے اس کا نام رکھا کسٹل دنیا کے مداری. میں 2 بار ہیم ٹیکس میں گیا فرینکفرٹ جرمنی. تو میرا کام تھا کہ وہاں جن دوستوں کے میں جاتا تھا روز ہاؤس ہولڈ اور چناب والوں کے، تو اس کے بجائے میں بازار میں پھرتا رہتا تھا. تو وہاں میں دیکھتا تھا مجمع لگے ہوئے ہیں اور ترکی لڑکے جو ہے نا وہ تماشا کر رہے ہیں، لوگوں سے پیسے بٹور رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے. اور جب وہ پیسے بٹور لیتے تو پھر خود ہی آواز آتی پولیس، تو وہ بھاگ جاتے تھے. تو وہاں میں نے ترکی میں بھی جب میں نے ٹیکسی لی اور ٹیکسی کے میرے ہوٹل کا میں نے اس کو پتہ بتایا تو اس نے 120 لیرے بنا دی. اور میں نے کہا کہ یہ بیچارہ اتنی دور آیا ہے تو اس کو میں نے 30 لیرے ٹپ بھی دے دی، 150 لیرے دے دی. وہاں ٹیکسی والے کھڑے تھے نیچے ہوٹل کے. میں نے کہا 3 دن کے بعد میں نے جانا ہے. تو ٹیکسی والے سے پوچھا کہ بھائی جان آپ ایئرپورٹ پہ کتنے پیسے لیں گے؟ انہوں نے کہا 7 لیرے لیں. اتنے وہ مداری بھی ہیں ہماری طرح، وہ ہماری طرف فراڈیے بھی ہیں. لیکن پاکستان کا نام سن کے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اور پاکستان کے پیچھے کیا ہے؟ پاکستان کے پیچھے ایٹم بم ہے. ہم ایٹمی طاقت ہیں. ان کی خواہش ہے کہ وہ بھی ایٹمی طاقت بنے، لیکن پاکستان کو وہ اتنا ہائی درجہ دیتے ہیں، ہماری پوزیشن جیسی بھی ہو یا پولیٹیکل پوزیشن ہو. لیکن میں نے ترکی والوں کے آنکھوں میں پاکستان کے بارے میں آنسو دیکھے ہیں کہ یار پاکستانی ہیں آپ، اور ہمارے ساتھ اسپیشل محبت کرتے تھے. لیکن یہ مداری پڑھنا وہ نہیں ختم ہوتا. تو یہ اس طرح میرا وہ کسٹل دنیا کا سفر تھا. پھر میں نے منی پاکستان کے بارے میں لکھا. منی پاکستان جب ہم PIA کے طیارے میں سفر کرتے ہیں نا، منی پاکستان کے بارے ضرور جانتے ہیں لیکن وقت کیونکہ کم ہے شو کا اور ختم ہو چکا ہے. تو زبیر نبی صاحب بڑی خوشی محسوس ہوئی آپ سے ملاقات کر کے، اور ایک قسم کی محبت ہوگی آپ سے جس جگہ پہ آپ گئے ہیں اور جو آپ نے بتایا، اور بڑا اچھا لگا آپ سے آج. آپ کا بہت شکریہ بھی کہ آپ نے قیمتی وقت سے ٹائم نکال کے یہاں پہ آئے. بخاری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ قیمتی وقت نکال کے یہاں پہ آئے. اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام سے اپنے میزبان حنان بخاری کو دیں اجازت. پھر ہوگی آپ سے ملاقات. تب تک کے لیے اللہ حافظ.